पब्लिकली कहता हूँ, ये बुशरा जो है ना, इसने मरवाया इमरान खान। 24 सितंबर को मेरी बर्थडे होती है। इमरान इसको मैं एयरपोर्ट पे छोड़ने आया 99, तो इसने मुझे यूं करके ना, जिस तेरा दोस्त जा रहा है नवाज शरीफ 12 अक्टूबर को। आपने जनरल परवेज मुशर्रफ को कभी कहा कि आपने नवाज शरीफ को निकाल के अच्छा नहीं किया? नवाज शरीफ, इमरान खान, इन दोनों को मरवाने वाले इनके अपने चमचे, ये दोनों शिकार हैं बैड एडवाइस के। नवाज शरीफ और इमरान खान की दोस्ती में भी आपका कोई किरदार है? अगर दोनों को सही तरह हैंडल किया जाए, ये ठीक हो सकते हैं। इनका इलाज है, वरना 4 नंबर बस तो है ही। और आप इस वक्त समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट का कोई अमल दखल ज्यादा है पाकिस्तान के अंदर? पुराना सुनावला का देखा नहीं, मोहसिन नकवी पे एक सवाल हुआ। जी बिल्कुल। उन्होंने कहा जी वो तो पेट्रन तो प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन ये खुल के कोई नहीं बोलता, इनमें गट से नहीं। खुल के बोलो यार। अल्ताफ हुसैन से इंटरव्यूज भी किए, मुलाकातें भी रही, कैसे शख्स हैं? उनको लेट डाउन किया गया, बस इतना मैं कहूँगा। ये बात दुरुस्त है कि बेनजीर सदर आसिफ जरदारी को अपनी पार्टी के कामों से और अपने हुकूमती कामों से दूर रखती थी। एडमी यस। क्या इसकी वजह थी? आप वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज, इनकी कारकर्दगी से मुतमईन है? जो इसके पास 2-3 वो खवातीन हैं, इनको आप समुंदर में भेजें, 1 वे टिकट, और ये मरियम का सारा काम ठीक होगा। परवेज इलाही की बाहर आना और फिर बाद में खामोशी, ये कहीं मैनेज हुआ किसी तरह से? इमरान खान की मोहब्बत की कहानियों के भी आप गवाह हैं। इमरान खान क्या एक बिफरा हुआ आशिक था? हाँ, किसी को बदनाम करना हो तो आपने तो नवाज शरीफ को भी नहीं छोड़ा, मुझे पता है उसका कुछ नहीं था। उन्होंने खुद कहा कि मैंने बाजवा को कहा कि मैं था प्ले बॉय। चेयरमैन पीसीबी किसी क्रिकेटर का होना ज्यादा बेहतर है, या जैसे आप नजम सेठी थे, फिर आप मोहसिन नकवी हैं? वो एक कहावत है, बद से बदनाम बुरा, को टेंटेड और पेंटेड बंदा, और आप उसको हम यहाँ करते हैं, उसको बोर्ड में रख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे मेहमान हैं जनाब पीजे मीर साहब। पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है सहाफ़त का, और कितने ही वज़ीर आज़म, कितने ही सदूर हैं पाकिस्तान के जिनके इंटरव्यूज़ इन्होंने किए, और इन्होंने ये पाकिस्तान की हिस्ट्री के चश्मदीद गवाह हैं। पीजे मीर साहब ने क्या देखा, इनकी ज़िंदगी कहानी के आज इन्हीं से जानते हैं। पीजे मीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। पहले तो ये बताइए कि ये पीजे मीर है कौन आखिर? मैं अगर इस कमरे में ही देखूं और बाहर देखूं, या फिर आपकी ज़िंदगी के मामला देखूं, तो हर ताकतवर शख्सियत के साथ आप नज़र आते हैं, और ऐसे ज़ाती ताल्लुकात हैं जैसे। तो पीजे मीर कौन है, कहाँ से आया, और इतनी इन शख्सियात के साथ कैसे बिल्कुल आप इतने करीब चले जाते हैं? ये बड़ा आपने इंटरेस्टिंग सवाल किया। यही सवाल मैंने बेनज़ीर को किया था। अच्छा। मैंने कहा इस तरह इंट्रो दे के, तो मैंने कहा बेनज़ीर, हु आर यू, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम? तो उनका कोई ताल्लुक नहीं था पॉलिटिक्स के साथ। वो तो उनके वालिद को अरेस्ट जब किया था जी तब वो पॉलिटिक्स में आ गई, जिस तरह मरियम आई है। बिल्कुल। तो ऑर्डिनरी पर्सन, पिंडी में बड़ा हुआ, क्रिकेट बड़ी खेली वहाँ, और उसके बाद लाहौर आ गया। लाहौर भी क्रिकेट खेली। मेरा स्कूल था कैथीड्रल लाहौर में, पिंडी में कैंट पब्लिक सेकेंडरी स्कूल। वहाँ सारे दोस्त जितने भी थे मेरे कॉलीग्स, सब आर्मी में चले गए। ठीक है। और लाहौर वाले कुछ पॉलिटिक्स में कुछ जज बन गए, कुछ क्रिकेटर्स बन गए। साकिब निसार मेरे साथ होता था। और कौन था पिंडी में, वो प्राइम मिनिस्टर बन गया था, बैरिस्टर सुल्तान महमूद, आज़ाद कश्मीर का। बाकी तो सब आर्मी में थे, रिटायर हो गए, कोई लेफ्टिनेंट जनरल, कोई जनरल, सारे लड़के ब्रिगेडियर्स, कर्नल्स, जो भी। ये स्कूल फेलो थे सारे? ये स्कूल फेलो सारे। एंड लाहौर के अंदर जब इधर आए तो इमरान ने ज्वाइन किया था, इमरान खान ने। इमरान HSN छोड़ के आया था, 1 साल उसने HSC की थी, हायर सेकेंडरी कैम्ब्रिज। फिर वो इंग्लैंड चला गया था वो। तो बस यहीं से फिर क्रिकेट का आगाज़ हुआ, और उसी दौरान आई नो अगला सवाल पूछेंगे भाई जर्नलिज्म में कैसे है। नहीं, मैं इसमें पूछ रहा हूँ कि पहले आप क्रिकेटर थे और बाद में जर्नलिस्ट? हाँ, ये 2 लोग थे, मेरे दोस्त थे, हयात हैं दोनों, तारिक रहीम और एक हबीब रहमान। तो ये कमेंट्री किया करते थे, PTV होता था सिर्फ, और तो कोई नहीं। तो मैंने श्रीलंका के ख़िलाफ़ 76 किया फॉर कंबाइंड यूनिवर्सिटीज़। तो जो भी रन्स करता था वो आपको ऊपर ले जाते थे। वो ठेला सा बनाते थे जिसके ऊपर कैमरा होता था, बड़ा डेंजरस किस्म का। अच्छा। वो हिलता भी था थोड़ा सा। तो उधर जाके उन्होंने इंटरव्यूज़ किए। फिर वहाँ से बस
ایک شوق پیدا ہوا اور ایونچولی پھر میڈیا میں اندر آگے. بٹ کرکٹ کرکٹ آپ کا پہلا پیشن تھا. کرکٹ پہلا پیشن تھا. اور پاکستان کی جو پرائیویٹ میڈیا ہے اس میں پہلے پروگرام اینکر آپ تھے, یعنی آپ سے انڈیپینڈنٹ پہلے. ٹیلی ویژن پہ, جی بالکل پہلا, بالکل اے آر وائی پہ شروع کیا تھا. اے آر وائی ہم نے لندن سے شروع کیا تھا. اس وقت تو یہ سب چیزیں نہیں کہ بھائی پروگرام اینکر, یعنی ہمارا کام تو یہاں پہ اس طرح سے نہیں چل رہے تھے. پرائیویٹ میڈیا کی میں بات کر رہا ہوں. تو کیا یعنی اس وقت کیا تاثر تھا اس میڈیا کے بارے میں, اور آپ کیا سمجھتے تھے کہ یہ بعد میں اتنا پھیلے گا اور پھر کیا کیا ہوگا یہاں پہ؟ یار ایک ہے ہمارا بڑا انسنگ ہیرو, اس کو میں ہیرو ہمیشہ کہتا ہوں, سلمان اقبال. ٹھیک ہے. یہ اے آر وائی کے جی مالک بھی ہیں. جی. تو انہوں نے نیا ٹیک اوور کیا تھا فرام دا پاکستانی چینل انٹو اے آر وائی. تو جب ٹیک اوور ہو گیا تو پاکستانی چینل ہمارے پاس پیسے ختم ہو گئے تھے. اس وقت میں جنرل مینیجر تھا ادھر کا لنڈن میں. تو سلمان آ گئے, ان کے والد حاجی اقبال صاحب, اور اے آر وائی جن کے نام پہ یہ چینل ہے, عبد الرزاق یعقوب, بالکل. اے آر وائی. تو مجھے بلایا, میں سامنے کمرے میں تھا, تو مجھے بلایا کہ اقبال بھائی نے بلایا, مجھے کہا کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ نام ہم رکھیں گے اس کا اے آر وائی ڈیجیٹل. یہ سلمان کا آئیڈیا تھا. یہ اب 2000 کی بات ہے. جی 2000. ان کا ایئر وائی ڈیجیٹل رکھیں گے. اے آر وائی ڈیجیٹل. اور وہاں سے پھر اے آر وائی ڈیجیٹل یہ چلا. پھر اس کے بعد اے آر وائی نیوز بن گیا اور مختلف چیزیں بنی. بٹ یہ پروگرام بھی اسی طرح ہوا. وہ 9/11 ہوا تو میں گھر پہ تھا صبح, تو مجھے سلمان کی کال آئی, پیچھے جلدی پہنچ جلدی پہنچ. میں کہا کیا ہوا ہے؟ کہتا ہے وہ جو اٹیک ہوا. میں نے کہا میں وہی دیکھ رہا ہوں. کہتا ہے جلدی پہنچ گیا, پروگرام کرنا ہے. بس وہاں سے میں پہلے سپورٹس کا کرتا تھا, پھر وہاں سے پولیٹیکل آ گیا, تو پھر وہیں سے یہ فرام سپورٹس انٹو پالیٹکس یہاں پہ آگے. اچھا, یہ جو پھر اس کا مطلب ہمیں تو لگتا تھا کہ یعنی آپ کا, ہمیں تو پتہ ہے اسٹوڈنٹ آف جرنلزم ہونے کے ناطے, لیکن یہ کہ ڈاکٹر شاہد مسعود اور اس وقت کے شاید اوائل کے نام یہ تھے, لیکن یہ سب بعد میں آیا آپ کے بعد. جی شاہد مسعود ان کو لے کے آئے تھے عامر غوری. عامر غوری جو دی نیوز والے, دا نیوز والے, ٹھیک ہے. عامر غوری اس کو لے کے آئے تھے. اور پھر اس کے بعد میں نے ان کو ہائر کیا تھا. اور پھر جب یہی اس وقت پروگرام تھا, اس کا Q&A نہیں تھا اس وقت, اس وقت نام تھا سچویشن امریکہ. سچویشن امریکہ. جی, کیونکہ وہ سارا سچویشن ہی وہ تھی. تو وہاں پھر یہ ان کو رکھا کرتے تھے پروگرام میں, کہیں کوئی ضرورت پڑتی تھی تو ڈاکٹر شاید آتے تھے. تو یہ اپنی جلا وطنی کی زندگی گزار رہے تھے؟ جی یہ ہوئی ہے, وہاں پولیٹیکل اسائلم پہ تھے. کیوں, کیا وجہ اس کی تھی؟ ڈیٹس اتنا مجھے یاد نہیں ہے کہ کیا, لیکن یہ پیپلز پارٹی کی پولیٹیکل اسائلم پہ ادھر آئے ہوئے تھے. یہ ان سے یعنی بچ کے یہاں پر تھے؟ ہاں, وہ جنرل مشرف سے. مشرف صاحب سے. تو یہ جو بعد میں پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ حامد میر صاحب اور باقی لوگ, یہ تو پھر اس سے بھی بات کی کہانی ہے. اس وقت تو جیو تھا ہی نہیں. جیو تو ہمارے بعد آیا ہے. جیو انفیکٹ جیو ٹیلی ویژن مجھے یاد ہے کہ میر شکیل نے مجھے اپنے آفس بلایا تھا سینکچوری اسٹریٹ لین پہ, کہ آئے, اور ان سے میں میٹنگ میری ہوئی ادھر. ان کا پلان تھا بنانے کا, جو کہ انہوں نے بنایا بعد میں. اور وہاں وہ چینل بن گیا. اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا. یہ جتنے بھی آپ نے نام لیے تو کوئی ٹیلی ویژن میں نہیں تھا یہ. تو آپ کو آفر کی میر شکیل الرحمان صاحب نے ہمارے ساتھ انہوں نے بالکل کی تھی. تو آپ گئے؟ نہیں میں نہیں گیا. کیا ہوا؟ میں واپس گیا تو وہ تو اس طرح ہوتا ہے نا کہ اگر میں فار ایگزامپل فہد کو ملنے جاؤں ایک نیوز پہ, وہ جی آ گئے, میرے خیال فہد نے پیجے کو بلا لیا, یہ ہو گیا فلانا ہو گیا. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہوتی ہے. تو وہ اقبال بھائی کو پتہ چل گیا, ہمیں پتہ تم ادھر. میں نے کہا اقبال بھائی میں کہیں نہیں جا رہا, میں ادھر ہی ہوں. بس ملاقات تھی. ہاں, میں نے کہا جی انہوں نے بلایا تھا, صرف پوچھا تھا, اور ایسی کوئی بات نہیں. بلکہ ایک زمانے میں جیو اور اے آر وائی
شاید کٹھے بھی ہو جاتے، لیکن وہ یعنی ایک ہی پلیٹ فارم پہ؟ جی ایک ہی پلیٹ فارم پہ، اچھا، پھر لیکن کیا وہ بات بنی نہیں. یعنی اس کی کوشش ہوئی؟ ہاں کوشش ہوئی، بات بنی نہیں. اور بعد میں پھر یہ تو یہی وجہ ہے کہ ان کی پھر مسابقت رہی اور پھر آج تک جیو ایئر وائی کی. وہ تو پھر ایک رائیولری بن گئی، وہ فرینڈلی رائیولری ہے، ایسی کوئی دشمنی کوئی نہیں ہے. فرینڈلی رائیولری ہمیشہ رہی ہے، اچھی چیز ہے، ہیلدی ہے. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ اپنی راہ پہ، یار وہ اپنی راہ پہ. عمران خان سے دوستی کب ہوئی آپ کی، یا پہلی ملاقات پہلے سنتے ہیں؟ اسکول میں انڈر 19 جب یہ تھے ٹھیک ہے. تو 69 میں میں نے پاکستان انڈر 19 کھیلا، تو عمران بھی کھیل رہا تھا، تو وہاں اس سے ملاقات ہوئی تھی قذافی اسٹیڈیم میں. پھر اس کے بعد یہ اسکول میں بھی آ گیا، پھر ہمارے میوچل دوست تھے کافی، اچھا. پھر کافی گپ شپ ہوئی. ایک ہمارا میوچل دوست تھا عظمت علی خان، جو کہ عارف نظامی کے بردر ان لا بھی تھے. تو بس پھر ہم ہی، میرے زیادہ وہ نہیں تھا جن کے ساتھ ایسوسیٹ کروں. دوست تو بہت زیادہ تھے، لیکن وہ ہوتا نا ایک گروپ ہوتا ہے، اکٹھے ہی ہوتے ہیں. جی جی. یہی تھا، عمران تھا، عظمی، نواز شریف، بس یہی ہوتے تھے. نواز شریف اسی گروپ میں تھے؟ نہیں، ان کا ایک اپنا تھا نواز، اور یہ ہمارا اپنا تھا. تو نواز شریف سے بھی انہی دنوں میں آپ کی ہوتی ہے نہیں، ملاقات؟ پہلے کہاں پہ ہوئی؟ ادھر کرکٹ میں باغ جناح. باغ جناح میں. تو یعنی پہلا امپریشن کیا تھا نواز شریف کے بارے میں، یا سن رکھا تھا یا ایسا کچھ نہیں تھا؟ نہیں، نتھنگ. نواز شریف ایک نہیں، یعنی یہ کہ بزنس فیملی سے ہے، یا اس طرح کی ان کے اس وقت ان کی یہ شہرت تھی یا یہ بھی نہیں تھی؟ نہیں، ماشاء اللہ دے ور ویری ویل آف، دے ور ڈوئنگ ویری ویل. اور پالیٹکس میں میں کسی کے ساتھ نہیں ہوں، لیکن فرام اے فرینڈ شپ پوائنٹ آف ویو نواز آئی سی ایم ایز اے فرینڈ. بہت نفیس انسان ہے، اچھے انسان ہے، پالیٹکس کے سائڈ پہ کر کے. ٹھیک ہے. بڑے بہت خدا درد انسان ہیں. اینڈ میں نے پتہ نہیں کبھی کسی ٹی وی میں بتایا، میں نے کہا اتنے سال ہو گئے ہیں، میں نے ان کے منہ سے کبھی گالی نہیں سنی آج تک. نہیں، اپنی پرائیویٹ محفل میں کبھی بھی اس طرح کسی کے متعلق برا اس طرح نہیں بات کی سنی ان کی، کبھی بھی. جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے بارے میں فلاں برا کہہ رہا تھا، وہ کچھ نہیں، وہ کہا ٹھیک ہے جان دو. وہ نواز شریف کو بڑے کم لوگ سمجھتے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور ایسا ہی اگر عمران خان کو بتایا جائے کہ تمہارے خلاف بات کر رہا تھا وہ، یہ تھوڑا سا بڑبولا ہے کان کا. کچا نواز شریف بھی ہے کان کا، کچے سارے ہو جاتے ہیں، لیکن یہ موقع پہ ریئیکٹ کر دیتا ہے. ہاں، یہ موقع پہ ریئیکٹ کر دیتا ہے. حالانکہ جو آپ یہ شوکت خانم ہے، یہ نواز شریف نے دیا ہے زمین، باقی محنت ساری عمران نے کی ہے. اور اس کا تو سنگ بنیاد بھی نواز شریف نے رکھا. جی بالکل رکھا. یا تو نواز شریف اور عمران خان، یعنی یہ پھر اگر میں تھوڑا سا منظرنامہ دکھا رہا ہوں لوگوں کو کہ لاہور کا یہ جب کرکٹ وغیرہ لاہور کے اندر کھیلی جا رہی تھی تو یہ دونوں چہرے تھے. یعنی نواز شریف کوئی کرکٹر تو نہیں بنے، لیکن ان کا کرکٹ میں انٹرسٹ بہت زیادہ تھا. انجوائے کرتے تھے، باغ جناح میں پریکٹس کرتے تھے. پھر نواز شریف نے اپنی ٹیم کھول لی تھی، اتفاق کرکٹ کلب. آپ بھی اس ٹیم کا حصہ بنے؟ جی بالکل. نواز شریف کیپٹن تھے؟ نواز شریف کیپٹن یہ ہوتے تھے، اور کئی دفعہ عارف بٹ ہوتا تھا. عارف بٹ وہ فاسٹ بولر پاکستان کا، جو کہ 60s میں جس نے 5-6 آسٹریلیا کے آؤٹ بھی کیے تھے، اور بھی کئی تھے. لیکن نواز شریف اس وقت، میں ہمیشہ کہتا ہوں، پائنیئر ہیں کہ جنہوں نے پروفیشنل کرکٹ شروع کی. سب لڑکوں کو بڑے بڑے نام تھے، 250-250 روپیہ اس وقت ایک اسٹائپنڈ لگایا تھا، اسکالرشپ کہہ لو، اسٹائپنڈ کر دو. یعنی یہ اتفاق جو ٹیم تھی اسی میں. ہاں ٹھیک ہے. تو ہم کھیلتے تھے کارسن انسٹیٹیوٹ اور برٹ انسٹیٹیوٹ کے اندر. اینڈ بڑا شوق تھا نواز شریف کو. تو بعد میں تو پھر یہ بھی چیزیں مشہور ہوئیں کہ بھائی نواز شریف صاحب کی تو عادت ہے، جو پھر خان صاحب نے کہنا بھی شروع کر دیا کہ یہ تو امپائر کو ساتھ ملا کر کھیلتے ہیں، یہ ہے وہ. یہ صرف سیاسی بیان تھا یا اس میں کچھ ایسا؟ یہ ساری سیاسی ہے. یہ دوسرا شہباز کہتا تھا میں
وہ کیا ہے وہ گھسیٹوں گا صدر پاکستان آصف علی زرداری یہ پولیٹیکل گیمکری ہے. یعنی ایسا نہیں تھا جب آپ کرکٹ ایکچوئل کھیل رہے تھے ان لوگوں کے ساتھ, تو یہ پروفیشنل کرکٹر کی طرح کھیلتے تھے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور نواز شریف اور عمران خان کی دوستی میں بھی آپ کا کوئی کردار ہے؟ ہم کھیلتے تھے وہاں, عمران بات نہیں کرتا تھا. اچھا, کم وہ بات کرتا ہی نہیں تھا وہ. تو یہ میں اور نواز ہم جا رہے تھے, ان کے پاس ایک بلو کلر کی گاڑی تھی, ہوتی تھی مرسیڈیز 450 SLC. اچھا, تو ہم پریکٹس کر کے جا رہے تھے ادھر. تو یہ گلبرگ میں وہ فوارے والا چوک ہوتا تھا, پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے اب تو. وہاں اس کے سامنے پیٹرول پمپ ہوتا تھا کونے میں, پھر آپ رائٹ ٹرن کرتے تھے مین آن ٹو دا مین بولیوارڈ. ٹھیک ہے. تو وہاں ٹریفک لائٹ پہ عمران کی گاڑی آ گئی, تو وہ وہاں کھڑا ہوا. تو میں نے کہا تو نواز شریف کو ملا ہے؟ ہاں میں نے ادھر دیکھا ہے, ادھر بھی ہے وہ. تو پھر نواز شریف, کیونکہ وہ لیفٹ ہینڈ ڈرائیو تھی, تو نواز شریف نے کیا حال ہے یہ, وہ کہاں جا رہے ہیں؟ ان کے لبرٹی. ان کا ہم بھی ادھر جا رہے ہیں. تو وہاں جا کے وہ ویرائٹی بک سٹال کے اوپر, ٹھیک ہے, وہ جو اورنج, وہ تو بڑا فریش اورنج جوس اس وقت ہوتا تھا, اورنج جوس پہ. پھر وہاں سے ان کی بات چیت شروع ہوئی. پھر اس کے بعد میں تو لندن چلا گیا. پھر ایک اور ہمارے دوست ہیں, اللہ جنت اس کو دے, طلعت محمود, ٹومو اسے کہتے تھے, کیونکہ اس کا ایکشن بھی ٹومو کی طرح ہوتا تھا. تو وہ پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں اس کے ZTBL کے. تو پھر ٹومو نے کافی رول پلے کیا. یعنی پہلی آپ نے ملاقات کروائی, یعنی ہو گئی نا یہ. تو عمران خان کے پاس کون سی گاڑی ہوگی اس وقت؟ کرولا. اور اس وقت نواز شریف کے پاس مرسیڈیز تھی. نواز شریف کے پاس کمال گاڑیاں تھی, مرسیڈیز تھی, اس کے بعد مسٹینگ بھی ہوتی تھی. نواز شریف واز اے ویل آف پرسن. اور بلکہ ایک خورشید قصوری صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ان کے پاس جو ایک زمانے میں سپورٹس کار تھی, وہ پورے لاہور میں شاید انہیں کے پاس یہی تھی, مسٹینگ تھی اسپورٹس کار. اور اس کے بعد یہ مرسیڈیز کنورٹیبل 450 SLC, بڑی پیاری گاڑی تھی وہ. اچھا, اور پھر بعد میں ان کی ملاقاتیں ہوتی رہیں. کسی کو نہیں پتا تھا کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ یہ جو دوستی ہو رہی ہے کہ دونوں وزیر اعظم بنیں گے, اور اتنے سخت دشمن بن جائیں گے ایک دوسرے کے. یا دشمن کوئی نہیں ہے, ایسی کوئی بڑی بات نہیں, دشمن نہیں ہے. آپ کہہ لو کہ پولیٹیکل رائیولز بن جائیں گے. چلیں اس کو پھر ایسے کہہ لیتے ہیں کہ سیاسی دشمنی کہہ لیتے ہیں. سیاسی دشمنی, ہاں, یہ میں ضرور کہوں گا, بالکل. لیکن اگر ان میں کوئی اگر دل میں رکھتا ہے آپس میں ایک دوسرے کی بات, تو مجھے بہت افسوس ہوگا. دیکھو نہیں, آپ دونوں کو مزاجن جانتے ہیں, دونوں دل میں رکھنے والا کون ہے؟ نواز شریف رکھ لیتا ہے, وہ اظہار نہیں کرتا. یہ بھی رکھتا ہے, عمران بھی رکھتا ہے. اس کا کان میں ڈال دو کوئی, بس یہ بھی فکسیٹڈ ہو جاتا ہے. لیکن یہ دونوں ملیشس نہیں ہیں. اور دونوں میں سے اس طرح مینج کرنا کسے آسان ہے کہ بھئی آپ نے کہا دونوں ہی کان کے کچے ہیں, لیکن جو بڑی جلدی جناب کسی نے کہا اور یہ ہو گیا اوکے کہ بھئی یہ ٹھیک کہا اس نے, میرے خلاف کوئی بات ہوئی ہے, میں دیکھوں گا بعد میں. آئی تھنک اگر دونوں کو صحیح طرح ہینڈل کیا جائے تو یہ ٹھیک ہو سکتے ہیں. ان کا علاج ہے, ورنہ 4 نمبر بس تو ہے ہی. یہ میں آپ کی جو دیکھ رہا ہوں عمران خان صاحب کے ساتھ آپ کرکٹ کھیلتے ہوئے, اس وقت جب یہ کرکٹ کھیل رہے تھے تب بھی پروفیشنل تھے, اور جو کہا جاتا ہے کہ بھائی ان کے اندر قائدانہ صلاحیتیں اور یہ چیزیں یہ تھیں, یعنی وہ کہتے ہیں کہ میں کسی چیز پہ کمپرومائز نہیں کرتا تھا, میں کہ یہ بعد میں پختہ ہوئی جا کے, کہ اس وقت ایسا کچھ نہیں تھا. نہیں, ایسی کوئی چیز نہیں تھی ان میں. یہ گروم ہوئے, ٹھیک ہے. ان کو پرویز الہی اور چودھری شجاعت دونوں نے ان کو گروم کیا. بلکہ پہلا جلسہ ہی جب یہ گئے تھے سرگودے میں ہوا تھا. تو چودھری شجاعت صاحب وغیرہ نے کروایا تھا؟ ہاں بالکل. انہوں نے کہا بڑے, تو مجھے چودھری صاحب بھی بتاتے ہیں کہ انہوں نے تو بولنا ہی نہیں آیا کہ کی گال کرنی ہے. بٹ گریجولی, بیکاز obviously کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں تھا, بزنس بیک گراؤنڈ ہے. تو نواز شریف نے سیکھا, سب آ کے سیکھتے ہیں, کوئی ایسے تو کوئی نہیں بات. لیکن پرویز الہی اور شجاعت صاحب تو ان کا ایک پولیٹیکل بیک گراؤنڈ تھا, ان کے والد صاحب اور چچا وغیرہ سب پالیٹکس میں تھے. اور اس وقت بڑا نام یعنی
پولیٹیکل ہم کہیں تو پھر چودھری شجاعت اور پرویز الہی کا زیادہ نام تھا. جی اس وقت. یعنی نواز شریف کی جب آمد ہو رہی ہے اس سے پہلے ہی اپنا سیاسی قد کاٹ بنا چکے تھے چونکہ چودھری ظہور الہی صاحب کی ہاں جی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے. بالکل ایبسولوٹلی, اس میں تو کوئی شک نہیں. تو پھر یہ نواز شریف جب آئے اور پھر پنجاب پہ چھا گئے اور پھر پاکستان میں یہ انن فنن تو نہیں ہوا, یہاں پہ کوئی گراؤنڈ بنی ہوگی, کہیں پہ کچھ ہوا ہوگا, کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ جس کے بعد نواز شریف کو وہ عروج ملا. دیکھیں نواز شریف, عمران خان, ان دونوں کو مروانے والے ان کے اپنے چمچے. اچھا. یہ دونوں شکار ہیں بیڈ ایڈوائس کے, دونوں. اور میں نے تو دونوں کو بہت کلوز دیکھا ہوا ہے, بہت کلوز. بلکہ جب یہ 96 کی بات ہے, ہاں 96 آئی تھنک, تو 96 میں جایا کرتا تھا نواز شریف کے ساتھ. انفیکٹ جب صابر شاہ کی نو کانفیڈنس تھی تو میں اور نواز ہم دونوں چھوٹے ایک جہاز میں گئے تھے پشاور. ٹھیک. تو ہمیں ولی خان نے باقیوں نے کیا, ریسیو کیا, اینڈ پھر انٹر کانٹیننٹل میں ایک ریزولوشن پاس ہوئی. اینڈ وہ بشیئر کانسیڈنس وہ میرے پاس ابھی تک وہ فوٹیج پڑی ہے. میرے میں کیمرہ لے گیا اس وقت, میں لندن سے آیا ہوا تھا, ویسے ہی میں کیمرہ لے گیا. اینی وے کیمرہ تو اس وقت نیا چیزیں تھیں ان کے لیے. نہیں وہ کیمرہ بھی 1.5 کنال میں کیمرہ تھا, وہ بڑا سا کیمرے ہوتے تھے, اور وہ ٹیپ بھی دوسری تھی بڑی. اینی وے تو آنا ان کے ساتھ, ادھر جانا ادھر جانا, تو ساری کیمپین میں ایکسیپٹ فور سندھ. وہ مجھے پھر اسحاق ڈار نے کال کیا کہ آپ نہ آنا, وہ ہیلی کاپٹر میں جگہ نہیں ہے, یہ وہ فلانا. آئی ڈونٹ نو واٹ اٹ واز, بٹ میں نہیں گیا. بٹ ان کے ساتھ ہر جگہ میں جاتا تھا. لیکن واپسی میں پوری بریفنگ کرتا تھا کہ کون کیا ہے, کون نہیں ہے, کون کیا ہے, میں بتاتا تھا. میں نے عمران کو بھی بتایا, میں نے نواز شریف کو پرائم منسٹر ہاؤس میں بتایا کہ آپ یہاں پیس کی باتیں کرتے ہیں, آپ یہاں بات کرتے ہیں کہ ایک دوسرے سے پالیٹکس میں صحیح رہو. میں کہا آپ کے ایسے لوگ ہیں, میں نے نام لے کے بتایا. میں کہا یار یہ کس قسم کے لوگ رکھے ہوئے, خدا کی قسم. عمران خان کی محبت کی کہانیوں کے بھی آپ گواہ ہیں. عمران خان کیا ایک بپھرا ہوا عاشق تھا یا کنٹرولڈ عاشق تھا, کیا تھا عمران خان؟ عمران خان ایک گلیمر بوائے تھا. ہی واز گڈ لکنگ. کوئی بھی گڈ لکنگ ہو تو دنیا اس کے پیچھے جاتی ہے. کوئی سنگر ہوتا ہے, کوئی اسپورٹس مین کے اندر کہیں بھی آپ لے لو تو آئی وڈ سے عمران وڈ بی آن دا ٹاپ. ہینڈسم تھا اپنے یوتھ کے اندر, گڈ لکنگ, اور پلس لندن کی جو ایلیٹ کلاس ہے, ایلیٹ, اس کے اندر ہی واز اے مین فگر. اینڈ وہ بھی اس لیے کیونکہ یہ چیریٹی کا کام انہوں نے شروع کر دیا تھا, کینسر اپیل کا. پھر دوسری ہوتی تھی کسی اور کی چیریٹی, وہاں ہی یوزڈ ٹو ہیلپ آؤٹ. ایک ہوتا تھا سیو دا رین فارسٹ. اچھا. وہ ایک تھارن برڈس کی ریچل ہیروئن ہوتی ریچل وارڈ, اس کی بہن, آئی تھنک شی واز میریڈ ٹو ڈیوک آف وسٹر. تو کئی لوگ اور تھے, ہیلپ کیا عمران نے, ٹیمیں اکٹھی کی, یہ کیا. تو عمران بہت بڑا نام تھا لندن میں, بہت بڑا نام تھا. آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران کو کچھ نہیں کرنا پڑتا تھا, لڑکیاں اس کے اوپر عاشق ہو جاتی تھیں, اور پھر یہ کیا کرتا تھا؟ یعنی اس کے بعد عمران, یہ ہمیں کہا جی جو لڑکی آئی, نو اس طرح کا کبھی نہیں تھا. عمران بہت شائے تھا, ہی واز اے شائے پرسن. اینڈ لوگ کہانیاں تو پھر 2+5 بناتے ہیں نا, 2+2 4 نہیں ہوتا. تو وہ جی یہ ہو گیا فلانا کا, یہ سب نانسنس ہے, ٹوٹل نانسنس. اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. ہاں کسی کو بدنام کرنا ہو تو آپ نے تو نواز شریف کو بھی نہیں چھوڑا کہ نواز شریف کا اس کے ساتھ یہ وہ فلانا. مجھے پتا اس کا کچھ نہیں تھا. یہ نواز شریف صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جو طاہرہ سید تھیں, پھر ایک فورن جرنلسٹ کے بارے میں کہا گیا جو انہوں نے کہا بھی خود بھی, تو اس میں بھی کوئی سچائی نہیں تھی آپ کہتے ہیں؟ فورن جرنلسٹ جو ہوتے ہیں نا
وہ نیوز بنانے کے لیے کچھ بھی کر دیتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں اس کا کوئی وٹنس ہے؟ صرف وہی ہے جو آپ وہی ہے نا. ہاں وہ جو آگے بعد میں کرتی ہے ہاں جی اس نے مجھے یہ کہا اس نے یہ کہا فلرٹ کر رہے تھے میرے فلرٹ کر رہے ساتھ. تھے. ہاں اور نواز شریف تو فلرٹ کرنے والا ہے ہی نہیں ہے, بلکہ اس کے ساتھ کوئی اس طرح کی بات کرے دو جگتے لگا دیتا ہے. اچھا, ہاں یعنی کہ خاتون اگر ان کے ساتھ فرینک ہونے کی کوشش کرے. وہ الٹی جگت پہ چلنی انہوں. یہ ایویں چھوڑتے ہیں یار, یہ لوگوں کو کیریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں, اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. اور نواز شریف اپنی بیگم سے یعنی کلثوم نواز مرحومہ سے بہت پیار کرتے تھے. بہت پیار کرتے تھے, بہت عزت کرتے تھے, بہت عزت کرتے تھے. اور وہ بہت ہی ایک نفیس خاتون تھی. بلکہ ان کی جو آخری فلائٹ تھی یہاں سے, جی میں بس بائی چانس اسی فلائٹ پہ تھا پی آئی اچھا, کی, تو ہم لندن گئے تھے. ان کو بہت تکلیف تھی, بات نہیں ہو سکتی تھی. بات نہیں ہو سکتی. یہ جہاز ابھی ٹیک آف نہیں ہوا تو میں پی آئی کی وہ 5C ہوتی تھی, میں آنکھیں بند کر کے تو مجھے آواز آئی آپ سو رہے ہیں؟ میں کہا نہیں بھابھی آپ کدھر؟ تو میں نے کہا آپ بیٹھے میں آپ کے پاس آ رہا ہوں. یہ آگے فرسٹ 1A پہ بیٹھی تھی. میں گیا پھر ان سے بات ساتھ چیت کون تھا؟ اکیلی تھی. اکیلی تھی جی. جب تو یہ آخری مرتبہ جا رہی ہیں جا علاج رہی کے تھی, لیے ہاں. لندن. ٹھیک ہے, پھر واپس کیونکہ اس وقت تو یہ سب قید میں. ہاں, اور یہاں بھی شور ہو گیا تھا او ان کو کچھ نہیں ہوا. کچھ یار نہیں ہوا, بلکہ لعنت ہمارے ایسے کچھ لوگوں کے جرنلسٹ نے یہ بھی کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے. ایبسولوٹ بڑے بڑے وکلا نے کہا, ایسے ارتضاد احسن صاحب نے لعنت کہا. ایسے وکیلوں پہ, لعنت ایسے لوگوں کے اوپر. یار میں وٹنس تھا, خدا کی قسم ان سے بولا نہیں جا رہا تھا, تکلیف اتنی تھی ان کو. میں نے خود دیکھا ہے یار, یہ جھوٹے لوگ ہیں. ہر قسم ہر ایک کی جھوٹی کہانیاں بنا دیتے ہیں. ان کو پتا ہوتا کچھ نہیں ہے. عمران خان کو کبھی پلے بوائے اور کبھی پارٹی بوائے, اور یہاں تک کہ انہوں نے خود کہا کہ میں نے باجوہ کو کہا کہ میں تھا پلے بوائے, اب تو نہیں. دیکھو یوتھ کے اندر آپ جب ایک ایسا آپ کو ایک ایٹماسفیئر مل جاتا ہے تو آپ کسی کے گھر جائیں گے, اگر پارٹی ہو رہی ہے ہاں جی پارٹی بوائے. یار یہ کیا بات ہوئی؟ 2-4 پارٹیوں میں گئے تو دو پارٹی چار بوائے ہو گئے. پارٹی بوائے ہو گئے ہیں. اندازہ لگاؤ, سوچو. اور یہ پلے بوائے کی کیا تعریف ہے؟ پتہ نہیں وہ ان کے ساتھ کھیلتا ہوگا پھر جڑے کہندے نے پلے بوائے. یار یہ چھوٹی سوچ والے ہیں. دیکھو یہ ایک ایویں زیب داستان ہے. ایک کہاوت ہے, جی وہ کہتے ہیں نا یار یہ جینٹل مین اینڈ اسکالر ہے. نہ اسکالر ہوتا تو نہ جینٹل مین ہوتا. جینٹل مین اینڈ اسکالر, بات کر دی نکل گئی. تو عمران کا بھی آپ پلے بوائے. اور یار اگر 5-6 لڑکیوں سے اس نے بات کر لی, جس شعبے میں کھیل رہا ہے, دنیا کی ٹاپ سے ٹاپ خاتون اس کو ملنے کے لیے ترستی تھی. میں نے کئی انڈین ایکٹریسز اور کون ایکٹرز, نام میں جاننا چاہوں گا, انڈین ایکٹریس کون ہوں گی؟ یار کئی تھی. یہ ٹھہرو میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک تو ونود کھنہ تھا, نیچے تھا فلیٹ کے, وہ ملنا چاہتا تھا تو عمران نہیں تھا. یار کون سی تھی وہ, ممتاز تھی کون سی, میں نام اس کو بھول رہا ہوں. اچھا, جب یہ لندن جاتے تھے یہ تب ہے کہ بھائی انڈین ایکٹریس اور ایکٹرز ملنا چاہ رہے ہیں. ہاں, پاکستانی انڈین سب, تو کیا اور انگلش ایکٹریسز. اور عمران خان کا رویہ کیا ہوتا تھا؟ نارمل. یار یہاں تو ایک لڑکی اگر آپ کسی کو دیکھ لو, ان کی تو آنکھیں 10 کنال میں کھل جاتی ہیں, پتہ نہیں کی آ گئی ہے یار. کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو سیگریگیٹ کیا ہوا ہے سوسائٹی کے اندر. وہ سوسائٹیز کبھی آگے نہیں بڑھ سکتی ہیں کہ جہاں لڑکی کو بند کر دیا ہے, لڑکے کو کھلا ہوا ہے, تو لڑکی جب نظر آئے گی وہ کہے گی او کیا ہے. آج آپ دیکھو میڈیا کے اندر لڑکیاں ہیں نا, کتنا ہیلدی ایٹماسفیئر ہے میڈیا کا. آپ کو اس طرح کی کوئی گندی سوچ والے نہیں ملیں گے آپ کو, کیونکہ سب ایک ہی ہیں. لیکن جتنا آپ سپریس کرو گے کسی چیز کو, وہی چیز آپ کو ایک نیگیٹو طریقے سے ملے گی. تو عمران خان جمائمہ کی محبت میں کیسے گرفتار ہوئے؟ نیو یارک میں میرے ایک دوست ہیں جنہوں نے پہلے ایک کرکٹ میچ کروایا تھا بٹوین ویسٹ انڈیز اینڈ انگلینڈ 1990 میں, تو اس کو میں نے آرگنائز کیا تھا.
میں پوری انگلینڈ کی ٹیم اور ویسٹ انڈیز کی ٹیم لے کے گیا. کلائیو لوئڈ نے میرے ساتھ کوآرڈینیشن کی, انگلینڈ کی میں نے خود پکڑی ساری. تو اس کے بعد میری دوستی ہو گئی ان کے ساتھ. جنید ربانی, سب پیسہ انہوں نے لگایا. تو 2 میچز تھے, ایک نیو یارک میں رینڈلز آئلینڈ اور ایک سی این ای ایگزیبیشن اسٹیڈیم ان ٹورانٹو. تو وہاں میں عمران کو لے گیا, انٹروڈیوس کیا جنید سے. تو مجھے جنید کی کال آئی نیو یارک سے, پی جے یہاں ایک فنکشن ہے تو عمران کے ساتھ ایک کوئی خاتون آئی ہوئی ہیں. تو میں نے کہا ہوگی کوئی چیریٹی کی ورکر ہوگی یہ وہ فلانا. تو کہتا ہاں. میں کہتا میں یہی پوچھ رہا تھا. تو میں نے کہا ان کے جو باقی فرینڈ ہیں وہ تو ادھر ہے, بلکہ میں اس وقت میں اور ایک اور تھیں کرسٹیانا بیکر, ہم ان کا فلیٹ آگ لگی تھی عمران کے فلیٹ پہ جی. تو وہ گیس بوائلر پھٹ گیا تو اس کو ٹھیک کرا رہے تھے. آپ ادھر تھے ان کے فلیٹ میں؟ ہاں, وہ ٹھیک کرا رہے تھے. وہ تو سیلویج کر رہے تھے, جو بچ گیا وہ آگ شاگ لگی تھی, پورا بیڑا غرق ہو گیا. تو میں نے کہا یہاں تو کوئی نہیں. میں نے کہا وہ ایویں کوئی ہوگی. وہ بعد میں پتہ لگا وہ جمائمہ تھی. پھر اس کی مجھے کال آئی, تیار ہو جا شادی کر رہا ہوں. میں کہا کس سے کر رہا ہے تو؟ میں کہا اچھی کسی پاکستانی سے کریں, یہ وہ فلانا. جو دوست ایک بھائی کہتا ہے کسی کو. جواب کیا آیا؟ بس وہ یہی تھا. پھر انویٹیشن مجھے آیا ہیم کامن میں ان کا شادی کا انویٹیشن آ گیا. شادی کا انویٹیشن اگلے ہفتے کے اندر. اور بتایا نہیں کہ کون ہے لڑکی, کون ہے, کس خاندان سے ہے, کیا نہیں کچھ نہیں بتایا؟ تو اب اس معاشرے کی خبر پھیلی بھی نہیں, باہر بھی نہیں نکلی اتنی؟ نہیں, اس وقت نہیں تھی, لائم لائٹ میں نہیں آیا یہ. تو یعنی جب شادی ہوئی تبھی سب کی نظریں پڑیں کہ یہ ہاں کون تو ہے. پھر کیونکہ بڑی مشہور خاندان کی ہیں جمائمہ, ان کے والد دنیا کے مانے ہوئے بگیسٹ لینڈ اونر امریکہ کا سر جیمز گولڈ اسمتھ. تو وہاں ان کی شادی ہوئی اینڈ لوگوں کو پتہ چلا. آپ شادی میں شریک تھے؟ ہاں, ہم کو میرے خیال 6 پاکستانی تھے, 6-7 پاکستانی. کون کون تھے؟ ایک عمران چودھری, وہ فوت ہو گئے پچھلے سال. عمران چودھری تھے. ایک ڈار تھا, وہ ہیئر ڈریسر, ان کا بڑا پرانا دوست بھی. اور کون تھا جی؟ 2 ٹرسٹیز تھے کینسر اپیل کے بریڈفرڈ سے, تو وہ تھے. ایک وہ نذیر صاحب تھے. اور باقی سب گورے, یعنی گولڈ اسمتھ کے خاندان؟ یار وہاں کون نہیں تھا پاکستانی کی بات کر رہے. چیکو جہانگیر تھے وہاں. اچھا ٹھیک. جو کہ پی ٹی آئی میں. جی بالکل. اور کون تھا اس طرح کے؟ میرے پاس ساری پڑھی ہیں تصویریں. بڑا فنکشن تھا ایک یہ. یار جیرل فورڈ, ہنری کسنجر, سر رابرٹ فراسٹ. آپ ایکٹریسز اینڈ ایکٹریس کے نام لیں, کون نہیں. تو میرا مطلب اٹ واز کریم ڈے لا کریم لوگ تھے وہاں. تو جب یہ شادی ہو رہی تھی تو آپ کیا سوچ رہے تھے کہ یہ بات کہاں پہ چلے گی؟ بہت بڑی جگہ پہ شادی ہو گئی عمران خان کی. یار عمران بھی کوئی کم تو نہیں ہے. دیکھو جمائمہ ٹھیک ہے, بڑی وہ ایک اچھے خاندان کی ہر چیز, لیکن ڈونٹ انڈرمائن عمران خان کا بہت بڑا نام ہے. اور عمران خان کی بہنیں اور ان کے گھر والے, وہ اس شادی کے اوپر کیا ان کے نہیں تو وہ اپنا وہ تھا نا, وہ آیا ہوا تھا انعام کا حفیظ اللہ نے. ہاں حفیظ تھا, حفیظ ادھر آیا. تو یہ یعنی خاندان, ان کی فیملی خوش تھی ان کے اس فیصلے سے جمائمہ والے؟ یار یہ مجھے نہیں پتا, وہاں پر بہنیں اتنا مجھے پتا ہے بہنیں they got along very well with جمائمہ. جمائمہ کے ساتھ بہت اچھی تھیں وہ, لیکن اس شادی میں موجود نہیں تھی. نہیں ادھر نہیں تھی وہ. لیکن پھر وہ انہوں نے فنکشن لاہور میں کیے تھے. تو یہ تو بڑی وفاشار خاتون ہے جمائمہ, ہمیں تو لگتا تھا کہ بہت اچھی. تو نباہ کیوں نہیں ہو سکا, یعنی کیا ہوا؟ بڑی شادیاں خراب ہوئی ہیں, ٹوٹی ہیں, اور یہ جو شادی ہے اس کو میں بلیم عمران پہ دوں گا, کیونکہ عمران نے زیادہ ٹائم کینسر اپیل پہ لگا دیا, بیوی کو اتنا ٹائم نہیں دیا جتنا دینا چاہیے تھا, اور بس یہ خدمت خلق میں لگا رہا. تو پھر آپ کے پاس 2 چوائسیز ہیں, یا تو خدمت خلق ہے تو یا خاندان. تو یعنی اگر یہ والا کام نہ کر رہے ہوتے عمران خان, میرا خیال اس کی شادی چل رہی ہوتی, بالکل چل رہی ہوتی. اس نے اپنی فیملی لائف کو سیکریفائس کیا ہے عمران نے. فیملی لائف کو سیکریفائس کر کے یہ ہسپتال جو آپ دیکھتے ہیں
یار اس کے اندر کون کون نہیں ہے, کتنے کتنے لوگوں نے علاج نہیں کروایا, دشمن بھی, ایڈورسری بھی, ہر بندہ. تو کیا عمران کا ہے؟ یار اس نے تو عوام کے لیے بالکل ٹھیک بنایا. ہے. تو یہ ہاسپٹل کی جو جگہ ہے یہ نواز شریف صاحب نے دی, بالکل نواز نے دی, بالکل نواز. اور نواز شریف صاحب کے ساتھ اس وقت تو تعلقات عمران خان کے اتنے اچھے تھے کہ انہوں نے آ کے سنگ بنیاد بھی رکھا ہے اس کا, ریبن کٹنگ بھی انہیں کے ہاتھوں ہوئی. یا اور پھر یعنی عمران خان اس وقت سیاست میں آنے کا بالکل نہیں سوچ رہے تھے, یعنی آپ کے ساتھ بیٹھتے تھے تو صرف ان کے سر پہ شوکت خانم سوار ہوتا تھا. بالکل بالکل. وہ تو یار میں نے کئی دفعہ کہا ہے, ان کو عمران کو نا ایک بیماری لگ گئی تھی کہ صبح اٹھنا تو شوکت خانم ہسپتال, شام اٹھنا تو شوکت ہسپتال, ہر جگہ بس شوکت خانم اس کے دماغ میں تھا کہ میں نے یہ بنانا ہے. اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی, اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. اور میں بار بار ان کے جو ایڈورسریز ہیں پولیٹیکل یا جو بھی, میں یہ کہتا ہوں یار اس نے اپنے لیے نہیں بنایا. ان کی والدہ کینسر کی ایک مریض تھیں اور ان کے درد کو دیکھ کے باقی کے دردوں کو ٹھیک کرنے کے لیے بنایا. یہ عمران خان آپ کو پی جے پارٹی کہتے تھے, یہ کیا واقعہ ہے, اس کے پیچھے کیا منطق ہے؟ یہ ساسکس کے لیے کھیلتا ہوتا تھا. یہ آپ کو کس نے بتایا بات میں؟ بس پہنچ جاتی ہے بات. وہ کیا کہتے ہیں ساسکس میں بولٹن میں کھیلا تھا, بولٹن لیگ, تو لینکشائر اور ساسکس کا میچ تھا. تو میں نے کہا تو اپنی جو لڑکے ہیں ان کو لے کے آ جائیں, تو شام کو ویل ہیو اے پارٹی. تو یہ آگے اپنے سارے وہ گات لرو, پتہ نہیں کیپلر ویسلز اور پتہ نہیں کون کون سب آگے. تو شام کو کہتے ہیں پارٹی کدھر ہے؟ میں کہ تسی آؤ, آپ لبو جا کے پارٹی کرنی. میں کہ مجھے کیا کہہ رہا ہے تو, میں کہا ڈھونڈ جا کے. تو کہ یار پیچھے پارٹی ہے کیا؟ وہ بس وہاں سے پیچھے پارٹی. تو پھر اس نے چھوڑا نہیں پی جے پارٹی. نہیں بس وہ لگا رہا پیچھے پارٹی, لگا رہا. تو آخری ملاقات کب ہوئی عمران خان سے؟ یار میری آخری پرائم منسٹر ہاؤس میں ہوئی تھی. اس کو میں, یہ واحد پرائم منسٹر ہے جس کو میں, شوکت عزیز سے بڑی ہوتی رہتی تھی ملاقاتیں, جمالی صاحب کے ساتھ بہت ہوتی رہی تھیں, اس کے ساتھ بہت ہوئی ہیں, نواز کے ساتھ ایک ہی دفعہ ہوئی ہے پرائم منسٹر ہوتے ہوئے ایز پرائم منسٹر ہاؤس میں. تو پرائم منسٹر ہاؤس میں ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی ہیں, لاسٹ وہی ہوئی ہے. تو یعنی مختلف عمران خان نا, جب آپ کسی کے ساتھ کئی سالوں سے اٹیچمنٹ ہوتی ہے آپ کی, اور اس کے بعد کسی پوزیشن میں یا کسی کو گروم ہونے کے بعد وہ کیسا عمران خان تھا, پھر جب آپ دیکھتے ہیں آخری ملاقات, اور پھر آپ پیچھے ایک فلم چلتی ہے نا بندے کو کہ یار ان کی فلم جو ہے وہ خراب کی ہے. یہ جو ان کی جو نئی بیوی بشرا بی بی, بشرا, اس نے ان کو ان کے دوستوں سے بالکل دور رکھا. مجھے پتا ہے عمران کتنا پرائیویٹ آدمی ہے, سب سے دور رکھا. کئی اس کے بڑے اچھے اچھے دوست ناراض ہو گئے, ملاقاتیں نہیں ہونے دیتی تھی وہ, بالکل جو کہ مجھے بتایا. جی اور بس یہ افسوسناک ایک چیز ہے. تو یہ جو دوسری شادی ہوئی ریحام خان والی, جی اس کا مشورہ آپ نے دیا تھا؟ نہیں مشورہ میں نے نہیں دیا تھا. پھر کیا تھا, یعنی آپ کا رول کیا تھا؟ مجھے اس کی کال آئی کدھر ہے, میں نے کہا میں تو اسلام آباد میں, تو کدھر ہے؟ کہتے ہیں میں بنی گالا چلا گیا. تو بنی گالا, تو میں نے کہا بتا کیا ہے؟ تو مجھے کہا تو میرا بھائی ہے, تو نے چیک کرانا ہے یہ ریحام کا. میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ تو چیک کیا کرنا؟ میں نے کہا کیا چیک کرانا ہے؟ تو اس نے مجھے کئی چیزیں بتائی جو میں ٹی وی پہ نہیں کہہ سکتا. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا اوکے. تو میں چلا گیا لنڈن, میں نے لوگوں سے پتہ کرایا, ساروں نے کہا کہ ریحام بہت اچھی ہے. اور پھر میں ان کے ریحام کے ایکس ہسبینڈ ڈاکٹر رحمان, ان سے میری وارنگٹن میں میٹنگ ہوئی, بلکہ انٹرویو کیا میں نے ان کا.
اور عمران کی ڈیسنسی یہ ہے کہ اس کو میں نے بتایا، میں نے کہا میں انٹرویو کر رہا ہوں یار، انہوں نے بولا کہ اس طرح کی کوئی بات نہ کرے کسی کے متعلق، جو ہو گیا ہو گیا. میں کہا ویری گڈ، اچھی بات. تو آئی ٹولڈ، تو انہوں نے بھی ایسی کوئی بات نہیں کی. لیکن اس کی ڈیسنسی بھی دیکھو، اتنا بلند آدمی ہے، اتنا بڑا آدمی ہے کہ کئی چیزیں مجھے دکھائیں، اگر وہ آج پرنٹ میں لے کے آ جائے تو خدا کی قسم چھوڑ دیں، میں آگے یہ بولنا ڈاکٹر صاحب کی بات ہے. جی ڈاکٹر صاحب کی. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اتنے اچھے آدمی ہیں، اتنے اچھے آدمی ان کے پاس جو ہے وہ جی، کبھی سامنے نہ، اگر سامنے لائیں تو بہت زیادہ کام بہت خراب ہو زیادہ. جائے. تو ختم ہوگی بات. ان کے ایک اور دوست ہیں جو لنکن شہر میں ہوتے ہیں، لنکن میں ہوتے ہیں، گرمسبی میں، انہوں نے بھی مجھے بتایا کچھ. آئی نو اے لاٹ. تو اینی وے میں نے اس کو کہا، میں کہا یار سب ٹھیک ہے، بتا. یعنی آپ عمران خان کے ایک بڑے کے طور پہ، یا انہوں نے سمجھا کہ میرا دوست ہے قریبی، یہ دیکھے کہ میں اس سٹیپ لے رہا ہوں، میں اسٹیپ لے رہا کیا ہوں، یہ ٹھیک ہے ٹھیک یا ہے نہیں ہے. نہیں. تو آپ نے تسلی کی مکمل. میں نے تسلی کی بالکل. لنڈن میں کئی لوگوں سے پوچھا، دوستوں سے، کیونکہ ریحا میرے گھر آیا کرتی تھی، ٹھیک ہے. ساتھ ہی رہتی تھی ریڈنگ میں، یہ بی بی سی پہ کام کرتی تھیں. تو ایسی کوئی بات نہیں، شی واز اے جینٹل لیڈی، ہر چیز ہوئی. تو جو مجھے پتہ چلا میں نے بتا دیا. آ کے آپ نے اسی کے مطابق مشورہ دے دیا. 4 دن کے بعد بیچارہ نکاح ہو گیا. میں نے اس کو کہا، میں وہ ایک ہی تھا. نہیں، اس وقت تک پتا نہیں تھا کہ یہ نہ، شادی نہ، کے لیے نہ، کام نہ، ہو رہا نہ، ہے. آپ نے کہا پتا نہیں کوئی اور معاملہ ہوگا، یہ چیک کروا رہا ہے مجھ سے. وہ نے باؤنسر مارتا. چلو اینی وے 8 مہینے کے بعد اس نے پھر مجھے کہا تو نے مجھے غلط بتایا تھا. میں نے کہا میں نے تجھے کہا غلط، جو ملا نہیں تو چیک کر. وہ جب میں نے دوبارہ چیک کیے تو کہانی کچھ اور نکلی. اب وہ کہانی جو 8 ماہ پہلے آپ نے چیک کی تھی وہ نہیں تھی. وہ نہیں تھی. نہیں، ٹھیک ہے. وہ کہانی دوسری بالکل الٹ چکی تھی کہانی. بالکل الٹ چکی. اینڈ میں اس پہ جانا نہیں چاہتا، کیونکہ دیکھو ریحام کسی کی بیوی ہے، ٹھیک کسی ہے، کی بیٹی ہے، ٹھیک. تو اس کے متعلق بالکل کوئی بھی ہو آپ بات نہیں کرتے. خیر یہ پرائیویٹ چیز ہے، ختم ہو گئی. تو آئی ٹولڈ ہم. اینڈ پھر اس نے کچھ 1-2 چیزیں مجھے بتائیں، میں نے بھی کچھ ایڈوائز کیا، تو پھر جو لکھا ہوتا ہے وہ ہو گیا. تو عمران خان یعنی آپ پر اس بات پر غصہ تھے کہ میرے جو کام کی خرابی ہوئی ہے شاید اس میں آپ کی نہیں مجھے خبر کا عمل نہیں، مجھے کہتا ہے، اگر سن رہا ہے، مجھے کہتا ہے کہ اب تیرے کہنے پہ میں نہیں کروں گا. میں کہا جی پہلے میرے کہنے تھے کی تھی میں نے تجھے بتایا تھا صرف. اور آپ کو تو بالکل اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ شادی کی بات ہو رہی ہے. مجھے نہیں بالکل پتا تھا، بالکل نہیں. اور یار یہ بھی سیدھا آدمی ہے، بنتا بڑا ہے کہ میں یہ وہ، خدا کی قسم یہ اب تو بہت اللہ لوگ ہو گئے، سیدھا آدمی ہے. پی جے میر صاحب، یہ کون ہے سیتا وائٹ، اور عمران خان سے اس کا کیا تعلق ہے؟ سیتا میری بھی بڑی اچھی دوست تھی. اس کو میں 87 میں ملا تھا، جب عمران کا بینیفٹ ایئر تھا انگلینڈ میں. تو اس کو میں ہیمر اسمتھ پہلے پہ ملا تھا. یہ باہر تھی، وہ ہیمر اسمتھ پہلے، اس کے اندر اوپر ایک بڑا وی آئی پی کمرہ تھا، جہاں ٹاپ سنگرز، پرسنالٹیز، لارڈس، وائکاؤنٹس، ڈیوکس وہ آئے ہوئے تھے. تو میں اور یہ ہم باہر کھڑے تھے، تو یہ اندر وہ جگہ ایسی تھی، تو اس سے گپ شپ لگی. تو بڑی اچھی خاتون تھی وہ. اس کا باپ جمائمہ کے باپ سے بہت زیادہ امیر آدمی تھا، سر گارڈن وائٹ، بہت زیادہ امیر آدمی تھا. اینڈ رننگ بھی ہم کرتے تھے ہائیڈ پارک میں. بہت فٹ تھی وہ، میں سمجھتا ہوں میں فٹ ہوں، وہ ڈبل دا ٹائم فٹ تھی میرے سے. لمبی بھی تھی تو اس کا قدم بھی اتنا ہوتا تھا، میرا تو اتنا کمپیرنگ. تو بس اس کے بعد یہ عمران خان کی زندگی میں کیسے ہیں؟ سوشلی ملنا. اور پھر یہ بات محبت میں بدل گئی؟ محبت نہیں کی اس نے، محبت شبت نہیں کرتا. جذباتی پن تھا اس وقت؟ بس جذباتی پن تھا، محبت شبت کوئی نہیں. اور یہ چند ملاقاتیں تھیں یا درجنوں ملاقاتیں؟ یار جس طرح آپ لاہور میں لوگوں سے ملتے ہو، گھروں میں جاتے ہو، یہ کرتے ہو، وہاں بھی اس طرح کی کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو بس وہ آپ ایسوسیشن ہو جاتی ہے کہ آپ اس کے گھر گئے تھے وہاں بھی وہ ہے، اس کے گھر گئے تھے وہاں بھی وہ ہے. تو دوستوں کا سرکل ایک ہی ہوتا ہے. تو یہ سیتا وائٹ کی بیٹی ہیں جو جمائمہ کے پاس ہیں، لگتی ہیں. اور عمران خان اور دونوں کی بیٹی ہیں. ہاں.
اور عمران خان نے کبھی اس سے انکار بھی نہیں کیا. نہیں اس سے انکار نہیں کیا. یعنی عام دوستوں کی محفل میں بندہ بیٹھ کے کبھی غلطی کا اظہار یا کبھی بندہ غصے کا اظہار یا یار خوشی مجھے کا. اگر کتاب میں کھولوں ابھی جی تو میں کئی پولیٹیشنز یہاں پاکستان کو بتا دوں اس کی کون ہے, میں کھلوا دوں. آئی نو, چھوڑے یہ پرسنل لائف ہے اس کی. ٹھیک ہے, یہ پرسنل آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اگر ہم اس چیپٹر میں جائیں گے تو کئی بچے ایسے ملیں گے جو پتہ چلے گا فلاں پولیٹیشین کے. بالکل صحیح کہا آپ نے, بالکل صحیح کہا. تو اس لیے پھر یہ تو کام بہت آگے نکل جائے گا. لیکن آپ اس چیز کئی کے پولیٹیشین ایک انڈیا کی بہت بڑی سنگر بھی بن گئی ہے, یہ بھی بتا دوں آپ کو. چھوڑے یہ لیکن پاکستان کی سیاست میں جب عمران خان آیا تو پھر یہ سیتا وائٹ کا کیس اچھلا اور پھر اس پہ بات. کیونکہ آپ کو گند چاہیے. وہ مارگریٹ تھیچر کا لفظ ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی سیاسی دلائل نہیں رہتے ہیں تو پھر آپ پرسنالٹی پہ اٹیک کرتے تو ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے پھر ان کمزور پہلوؤں پہ حملہ کیا گیا. حملہ کیے, اپنے گلے میں جھانکو, کیونکہ ایک وقت آ جائے گا جب اس کو بہت آپ خرودو گے نا, آپ کے اوپر بھی بڑا گند آئے گا. سر یہ آپ کو ایک وقت تو ایسا تھا کہ آپ کو عمران خان نے کہا تھا یا آپ کے ذہن میں کسی بات سے لگا کہ آپ کو ایمبیسڈر بنایا جائے گا جب عمران خان حکومت میں آئیں گے, یہ ایسا کہیں سے تاثر لیا آپ نے یا کیا ہوا تھا؟ اچھا, یہ بڑی پرائیویٹ کانورسیشن تھی. میں نے, اس نے مجھے کہا تو نے کیا کرنا ہے. یہ کب کی بات ہے؟ یہ جو پرائم منسٹر تھے. ٹھیک. میں نے کہا بات سن, نواز شریف نے بھی مجھے کہا تھا میرا سیکٹری بن جا پولیٹیکل, تو میں نے نواز شریف کو کہا تھا اگر میں ہوا تو میں تیرے ساتھ ہوں گا. تو میں نے کہا اگر تو کہہ رہا ہے نا, تو میں نے کہا یہاں میں اچھا کروں گا مجھے تجھے گالیاں پڑیں گی, میں کچھ ہوگا پھر بھی تجھے گالیاں پڑیں گی, برا کروں گا. تو میں نے کہا اگر تو نے کچھ کرنا ہے نا تو آئی کین ریپرزینٹ پاکستان ایز این ایمبیسڈر. تو میں نے کہا ساؤتھ افریقہ کا مجھے لگا دے, میرے تیرے بھی دوست ہیں میرے بھی دوست ہیں وہاں, تو وی کین ڈو اے لاٹ فار پاکستان. مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں. اور یہ بھی ان کے سوال کرنے پہ اور پوچھنے پر آپ نے یہ کہا؟ جناب پہلے میں نے کہا تھا یو کے کا مجھے لگا دے. ٹھیک ہے. تو کہتے نہیں فورن آفس نہیں مانے گا. اور میں نے کہا سمی, اس کو ریاض سمی بھی تو تھا نا, نواز شریف نے اس کو بھی تو لگایا تھا. بہت سے لوگ ہیں, بہت بڑے سی لوگ مثالیں تھے, موجود ہاں. ہیں. تو آئی ڈونٹ نو مے بی فورن آفس سے وہ ٹکر نہیں. میرے خیال میں شاید یہ یو ایس اور یو کے میں فورن آفس سے بھی اوپر بات کہیں جاتی ہے. نہیں, ناٹ ریئلی. ریاض سمی کو ایسا کون سا تمغہ تھا یار, بزنس مین تھا, اس کو لگا دیا تھا وہاں. آپ نے اس کے بعد ایک اور بڑا انٹلیکچوئل تھا, وہ کوئی پالیٹکس سے حصہ نہیں تھا. اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر یہ ممکن نہیں, جس کو آپ نے لگانا لگا دیا. ان کو نہیں لگایا تھا آپ نے, وہ جنہوں نے جنا کی مووی بنائی ہے یار, میں نام بھول رہا ہوں ان کا. بہت سے لوگ تھے. پروفیسر یہ تھے, اور کون تھے. نواز شریف صاحب نے طاولہ قاسمی صاحب کو ناروے میں لگایا تھا ایمبیسڈر, تھائی لینڈ میں لگایا. آپ نے یعنی پہلے کہا کہ مجھے یو کے میں ایمبیسڈر بنا دیا جائے ورنہ پھر ساؤتھ افریقہ بنا دیں. بلکہ یہ میں نے نواز شریف کو کہا ابھی ان کے ایگزائل سے آنے پہ, میں کہا گال سنو ایک کیتا نے, نواز شریف نے اگری کیا, نہیں یہ اس نے زیادتی کی ہے, تجھے لگا دینا چاہیے تھا. عمران خان نے زیادتی کی ہے. بالکل اس نے کہا. اچھا, یہ ساری آپ کی کنورسیشن ہو گئی عمران خان کے ساتھ, بات ختم ہو گئی؟ نہیں, وہ ویٹ کرتا رہا, اس کی بھی کوئی مجبوری ہوگی, خدا جانے. آئی ڈونٹ نو واٹ اٹ از, بٹ یو نو ویٹ ہوا, پھر وہ اس کی گورنمنٹ ہی چلے گی ساتھ. یہ پرویز مشرف صاحب جو ہیں, یعنی دوستی تو آپ کی نواز شریف سے, عمران خان سے, یعنی سیاسی لوگوں سے. یہ سید پرویز مشرف صاحب کہاں سے آئے, اور دوستی پھر اتنی, یعنی کہ جہاں پر آپ بیٹھے ہیں تو اگر میں اوپر تصاویر دیکھوں تو آپ کے بیٹوں کے ساتھ, پھر میرے پیچھے بھی اگر یہ تصاویر, تو اتنی فرینکنس, یعنی پھر پتہ تو یہ چلا کہ شاید ہر دوسرے ہفتے وہ آپ کے پاس آتے تھے اور آپ کی ملاقاتیں چلتی تھی. پھر فیملی پورٹریٹ بھی میں نے باہر دیکھے ہیں. مجھے جنرل پرویز مشرف کی جو آپ کہہ لو کہ جو ان کی پرسنالٹی اور ان کی عادت ایز اے ہیومن بینگ مجھے بہت اچھی لگی. آج نہیں ہے دنیا میں کچھ بھی چینج ہو کے کہہ سکتا ہوں, لیکن میں نہیں کہہ سکتا, میرا اپنا ضمیر ہے, میں نہیں کہہ سکتا ہوں. جس طرح میں نے نواز شریف کا کہا ہے, عمران کا کہا ہے, جو سچی بات ہے سچی بات ہے. یہ آپ کی زندگی میں آتے کیسے ہیں؟ یہ میری زندگی میں آتے, مجھے کال آئی جنرل راشد قریشی کی, تو انہوں نے کہا کہ پریزیڈنٹ وانٹس ٹو سی یو.
تو اس سے پہلے میری ان سے ملاقات ہوئی تھی. وہ تصویر آپ نے دیکھی, یہ پہلا انٹرویو ہے اور ایز چیف پرویز مشرف صاحب نے ایز چیف ایگزیکٹو پہلا انٹرویو آپ کو دی ہے. ان کا سب سے پہلا لائیو ہوا ہی میں نے کیا ہے. ٹھیک. بڑے لوگوں نے کہا تھا, انہوں نے کہا تھا میرے ساتھ کریں گے, ویری کائنڈ آف ہم. تو میں پریزیڈنسی میں گیا, ان سے ملاقات ہوئی, اینڈ باتیں کافی ہوئیں. اینڈ اس کے بعد میری ایسوسیشن بڑی ہوئی. آرمی ہاؤس میں جاتا تھا, آتا تھا, گپ لگتی تھی, یہ وہ فلانا. اور پھر یہ جب انگلینڈ آئے تو وہ جو باہر آپ نے تصویر دیکھی ہے, وہ ان کا سیکنڈ ڈے تھا انگلینڈ میں. پہلے وہ گئے تھے سر انور پرویز کے گھر, جو بیسٹ وے کے مالک ہیں, یونائٹڈ بینک کے جی مالک. بالکل. پھر دوسرے دن میرے گھر آئے تھے وہ. تو وہاں پھر اس کے بعد وہ ویکینڈ کو, مڈ ویک ہو, یا میں ان کی طرف یا وہ میری طرف, اینڈ پھر کہیں ادھر جانا ادھر جانا. تو آپ کا کوئی انٹرسٹ تو مشترک ہوگا نا جس کی وجہ سے اتنی ملاقاتیں رہتی تھی. اخلاق. اور ان کو آپ کے اندر کیا خوبی, یعنی جس وہ آپ کو کہتے تھے کہ یار تمہارے دیکھو اندر یہ ایک میوچل چیز ہوتی ہے. میں اگر یہاں بیٹھوں, اگر اس پوزیشن میں ہوں, تو میرا کیا موٹیو ہوئے گا, یار جنرل صاحب سے کچھ نہ کچھ تو نکلواؤں. ہاں, ایز پریزیڈنٹ یا کچھ. زیرو. نواز شریف کو پوچھ لیں, انہوں نے مجھے 1 کنال کا زمین دے رہا تھا گارڈن ٹاؤن ایز چیف منسٹر. زیرو. زمین دے رہے تھے؟ جی, گارڈن ٹاؤن میں نے نہیں لی. کیوں؟ بیکاز دیکھو میں جسٹیفائی نہیں کر سکتا اس کو. نہیں تو کیا نواز شریف صاحب نے کہا کیا تھا کہ میں زمین کیونکہ دینا اس چاہتا کے ہوں؟ پاس پاور ہے ایز چیف منسٹر, وہ دے دے سکتے سکتے ہیں. ہاں. میں کہ یار اگر دے دے گا نا تو باقی کہیں گے دیکھو انہیں اپنے دوستوں دیتی ہے. میں کہ میں کتنے سر لکاندہ پھراں گا. لیکن بہت سے لوگ تو ایسے ہوں گے جنہوں نے اس بات کی پرواہ نہیں کی. ہاں تو وہ کون لوگ ہیں, وہ کون صحافی بھی ہیں, دیگر کون ہے, وہ کیریکٹر ہے ان کا. ایسے لوگ میری نظر میں بغیرت ہیں. وہ کیا کیا آپ نے؟ اگر میرٹ پہ ہی کرو, میری تو سروسز زیادہ ہے ان جرنلزم. سو دا تھنگ از, پھر آپ کہتے ہیں کہ جرنلزم میں کرپشن نہ ہو. کیا باتیں کرتے ہیں یار. تو پرویز مشرف صاحب کے ساتھ پھر یعنی ایسی ملاقات, اور یہ پھر دوستی ان کے مرنے تک, مرتے دم تک یہ قائم ابھی رہی؟ تک ہے. ابھی تک ہے. چلے گئے, دل میں ہے میرے. ایک چیف ایگزیکٹو جس کے کتنی پاور ہوتی ہیں اس کے پاس, یعنی ایک تو ہم ابھی کا چیف ایگزیکٹو دیکھ رہے ہیں, اور جس نے یونیفارم پہنا ہو, بہت کیا پاور. یعنی اس وقت کیا تھا, لوگ آپ کے پاس آتے ہوں گے کہ پی اے میر صاحب یہ کروا دو, وہ کروا دو, یعنی اتنی انہیں پتا, دوستی کی شہرت تو نکل جاتی ہے. میں نے نچلے لیول پہ کئی لوگ دیکھ رہے ہوں گے, کئیوں کے کام کروائے, کئیوں کے کروائے میرٹ کے اوپر. غلط کام نہیں, میرٹ کے اوپر کروائے. اور جو وقت آپ آج بھی میں کرتا ہوں, آج بھی میرے پاس کوئی آتا ہے نا, کوئی فریادی یا اس طرح کی چیز, میں کرتا ہوں, آپ آگے پہنچا دیتے ہیں. میں پہنچاتا ہوں. تو مشرف صاحب سے جب دوستی کی دھوم نکلی آپ کی, تو نواز شریف صاحب جو آپ کے دوست تھے وہ ایگزائل میں تھے, مشرف صاحب ان کو بھیجنے والے تھے, تو وہ تو پھر ان کا فون آیا ہوگا کہ پی جے کی کیتا میں نے. ان کے بھی کان بھرے ہوئے تھے نواز شریف کے. تھوڑے وہ مجھے جو بتاتے تھے کہ جدہ کے اندر ان کو پتہ نہیں کون کو پٹیاں پڑھاتے تھے. ان کے چمچے تو کافی ہیں نا جی, ان کے دوست کوئی نہیں ہے بائی دا وے, چمچے بہت ہیں. اور پتہ نہیں کیا کیا ان کو کرتے ہوں گے. آج آپ کو ایک چیز بتاؤں, ابھی آنے سے پہلے میں ان کو ملتا تھا لنڈن میں, تو میں ایک دن گیا تو یہ بیٹھے ہوئے تھے, تو یہ مریم ادھر بیٹھی ہوئی تھی, آگے وہاں بیٹھی ہوئی تھی وہ انوشا رحمان. یہ نواز شریف صاحب سے ملاقات جی بتا رہے ہیں آپ؟ اسٹین ہوپ ہاؤس میں. تو نواز شریف, یار میں نے آج تیرے دوست کے لیے دعا مانگی ہے, جنرل مشرف. میں کہا یار بہت بڑے آدمی, میں کہا تسی بہت بڑے بندے ہو. اور مریم نے کیا کہا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ میری جنرل مشرف سے کے دل میں کہ میرے دل میں ان کی بہت عزت ہے, کیونکہ میری والدہ سخت مخالف تھیں اور سخت باتیں کرتی تھیں. جنرل مشرف کہتے ہیں انہوں نے کبھی بھی میری والدہ کو ٹچ نہیں کیا.
یہ ہوتی ہے ایک بڑا انسان. مریم نے یہ جو لفظ کیے وہ میری نظر میں پتہ نہیں کہاں پہنچ گئی. وہ جناب مشرف اسی طرح سے اقتدار میں آنا چاہتے تھے، پہلے سے پلان کر رہے تھے، یا یہ سب آنن فانن ہوا کہ نواز شریف والا یہ کو ہو گیا اور انہوں نے اقتدار میں آ گئے؟ وہ یار جو میں نے ان سے پوچھا ہے وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے تو اپنی وائف کو کہا کہ صاحبہ وقت آ گیا گھر بنانے کا، میں ریٹائر ہو جاؤں گا آفٹر منگلہ. تو کہتے میرا تو یہ تھا. ان کا اس وقت تک کوئی گھر نہیں تھا. نہیں گھر نہیں تھا. کہتے گھر بنانا ہے ابھی، تو آرمی کی طرف سے جگہ ملتی رہتی ہے، تو کہتے ہیں میں گھر بنانے کا وقت آ گیا. کہتے یہ تھا. کہتا میرا تو اس طرح کا کوئی تھا ہی کوئی نہیں. کہتے یہ پھر پتہ نہیں کوئی تھیری نیچے سے چلی کہ جی کوئی ٹیک اوور ہو رہا ہے یا ہو جائے گا. بلکہ 24 سپٹمبر کو میری برتھ ڈے ہوتی ہے، تو یہ عمران، اس کو میں ایئرپورٹ پہ چھوڑنے آیا 99. تو اس نے مجھے یوں کر کے نا، جس ادھر کر کے اس نے مجھے ہیتھرو پہ پلر پہ لگا، تیرا دوست جا رہا ہے نواز شریف. میں کہا میرا دوست کتنے نہیں جا رہا؟ کہنا جا رہا ہے. 12 اکتوبر کو وہ چلا گیا. سپٹمبر میں انہوں نے کہا. 24 سپٹمبر. عمران خان کو پہلے پتا تھا کہ نواز شریف جا رہا ہے، اور اس وقت تک یہاں پہ پاکستانی میڈیا میں کہیں پہ کوئی بات نہیں تھی. کہتا جا رہا ہے. یہ بہت بڑی چیز ہے کہ اس کو کس طرح پتا تھا. یعنی کہیں پہ تو کچھ پک رہا تھا جس کا چند ایک لوگوں کو پتا تھا. کئی دفعہ اوپر کو نہیں پتا ہوتا، نچلے کو پتا ہوتا ہے. تو پھر بعد میں پتہ لگا کہ کئی جنرلز جو تھے وہ ان سے ناخوش تھے. کیوں؟ پتہ نہیں کیا وجہ. نواز شریف کے خلاف فوج میں ایک نفرت پائی جاتی. نفرت اس وقت تھی، پڑ گئی تھی. اور اس وقت آپ دیکھ لیں کہ فورن ریزروز آپ کے کدھر تھے، کہاں تھے، کیا نہیں تھے. تو اب یہ ہم بلیم، مجھ سے کئی لوگ اختلاف کریں گے، بلیم ہم نواز شریف پہ ڈالتے ہیں. یاد رکھیں جو پیچھے سے گند آ رہا ہوتا ہے نا، جب آپ بیٹھے ہوتے ہیں تو عکاسی آپ پہ آتی ہے، پچھلوں کو بھول جاتے ہیں آپ. بالکل ٹھیک ہے. یہ ایک ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے یو کانٹ بلیم نواز شریف فار آل آف دیٹ. یہ لانگ ٹرم آپ کی کنٹینیوٹی پالیسی ہے کوئی نہیں. تو انہیں کیتا تھا. آج کیا کر رہا ہے یہ ٹرمپ؟ بائیڈن کو گالیاں دے رہا ہے نا، او بائیڈن یہ کر گیا، فلانا کر گیا. اور تو منداز تو کی کرنا ہے. حکمران تو ہمیشہ خوشامد کو پسند کرتے ہیں، اگر نہ بھی کرتے ہوں مزاجن تو پھر ان کے اندر کوئی بات آ جاتی ہے. کیا سید پرویز مشرف بھی خوشامد پرستوں کو آگے آنے دیتے تھے؟ نہیں. کیا رویہ ہوتا تھا؟ وہ میں نے کئی دفعہ دیکھا ان کو. کئی سائیکوفینس جو ہوتے ہیں، سائیکوفینس ان کو کہتا ہوں، چمچے، وہ زیادہ دیر وہ بتا دیتے تھے بعد میں. نہیں تو آپ نے دیکھا تو ہوگا کہ یار بہت بڑا آدمی جس کو آپ ویسے سمجھتے ہوں کہ یار بڑا پولیٹیکل قد کاٹ ہے اس کا، اور وہ مشرف صاحب جب پاور میں ہو اور ان کے سامنے بیٹھ کے کہہ رہا ہو کہ سر آپ تو یہ ہیں اور وہ ہیں، اور وہ خوبیاں بتا رہا ہو جو ان کے اندر نہ ہو. ایسے مناظر بھی دیکھے آپ نے؟ بڑے دیکھے ہیں، بڑے 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 چمچے ایسے میں نے سب کے سامنے دیکھے ہیں. اور کہیں پہ آپ کو اتنی شرمندگی ہوئی کہ یار یہ کس لیول پہ جا رہا ہے؟ اللہ کی قسم، خدا کی قسم. اور مجھے سب سے زیادہ جو شرم آتی تھی نا، وہ نواز شریف کے نیچے جو چمچے بیٹھے ہوتے تھے. میاں صاحب کیا پہنا آپ نے، واہ جی میاں صاحب کیا جی آج بڑے چنگے لگ رہے ہو، ہیں جی. وہ میاں صاحب کا بھی ٹائم ویسٹ کریں، یہ جو اتنے لوگ ہیں ان کا بھی ٹائم ویسٹ کریں. تو جب ٹائم ہو گیا نا، اچھا میاں صاحب کام میں یہ گیا، میں 2 منٹ کا کام ہے، اس کے بعد 2 منٹ کا کام بھاگ گیا. یہ تھا ان کا کام. اور میاں صاحب کا ریاکشن کیا ہوتا تھا جب ان کی میاں صاحب سنی جاندے سی، مسکراتے وہ شریف آدمی یار، وہ بیچارہ سنتا ہی رہتا تھا. وہ جنرل مشرف کی اس کے بعد پھر وہ پاکستانی سیاست سے جب وہ پاور سے باہر آتے ہیں، پھر وہ اپنی پارٹی بناتے ہیں، اور ان کے آخری ایام تو زیادہ باہر گزرے. تو تب بھی آپ ان کے پاس جاتے رہے؟ کس کے پاس؟ مشرف صاحب کے پاس باہر. اور آخری ایام میں وہ کیسے تھے؟ یعنی کوئی مزاج میں تبدیلی یا کچھ، یا کوئی ایسی چیز کہ یار یہ میرے سے غلطی ہوئی تھی، یا وہ جو کچھ کیا تھا اس پہ وہ ٹھیک تھے؟ این آر او پہ انہوں نے ہمیشہ کہا ہے میں نے غلطی کی ہے. یعنی این آر او دے کے غلطی کی. این آر او دے کے غلطی کی ہے.
اور ایک انہوں نے کہا تھا ایک بہت بڑا بلنڈر کیا ہے، میں وہ کہہ نہیں سکتا لیکن کیا ہے بہت بڑا وہ بھی blunder۔ سیاسی تھا؟ نہیں، وہ ایک ملٹری بلنڈر کیا تھا انہوں نے اچھا، کسی کے اپوائنٹمنٹ پہ، کہ اس کو اپوائنٹ نہیں کرنا چاہیے تھا ان کو۔ وہ بعد میں احساس ہوا کہ یار ہاں یہ ہاں، یا میں نے کہا سر وہ آفیسر وہ پیٹ پہ ہنسا تھا، میں نے کہا سر کسی اور کو آپ لگا دیتے، کہتا یار وہ دوسرا بڑبولا تھا، میں مس ریڈ کر گیا۔ اوہ، ہاں، اب وہ آفیسر مجھے ملے اب ایک کسی کے گھر، تو کہتے ہیں ہاں مجھے بھی پتہ چلا جنرل صاحب نے یہ کہا ہے۔ تو یعنی ان کی کیلکولیشن غلط ہوئی وہاں پہ، ہاں کیلکولیشن غلط۔ اور NRO دینے کی وجہ سے بعد میں پھر ان کو اس طرح سے جانا پڑا، یہی وجہ تھی کہ وہ ان کے ذہن میں۔ اور یہ بھی بتا دوں، میں ایک پروگرام میں لائیو میں بیٹھا تھا، بلکہ نیلم نواب کے پروگرام میں بیٹھا تھا دن نیوز پہ، تو ایک کال آئی پی ایم ہاؤس سے، وہ 9222 والا نمبر ہے 666 اینڈ آل، تو میں لائیو پروگرام سے ہٹ کے سائڈ پہ، تو میں نے اٹھایا تو میں نے کہا جی، تو انہوں نے کہا جی کہ پرائم منسٹر صاحب بات کریں گے۔ نواز شریف آیا تو میں کہا یار میں نے کال کیا تھا پہلے صرف بتانے کے لیے کہ جنرل مشرف نے کہا ہے کہ تھینک یو ویری مچ آپ کو اور چودھری نثار کو، کہ ان کو انہوں نے الاؤ کر دیا تھا دبئی جانے کے لیے ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ صرف میں آپ کو یہ کہنا ہوں، مجھے کہ ابھی 1 گھنٹہ ہوا ہے، انہوں نے پرسنلی کہا کہ مشرف صاحب اس وقت بھی نواز شریف کا اور چودھری نثار کا شکریہ ادا کر رہے تھے۔ جناب یہ بڑا آدمی ہوتا ہے، یہ بہت بڑا آدمی ہوتا ہے۔ اور یہ میاں صاحب کیسے مان گئے؟ یعنی ذہن میں تو بڑے انتقام ہوتا ہے بندے کے ذہن میں، یہ وہ وہ یار یہ اس کے دل میں وہ ایسا انتقام نہیں ہے کبھی بھی، یہ کہتے ہیں کہ رکھتا ہے دل میں، رکھتا ہے بالکل کہ جی رکھتا گرج ہے، بڑے رکھ لیتے ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ بڑا پوزیسو ہے اپنے دوستوں کا، بہت پوزیسو ہے۔ ابھی میں نے کہا میں کہ جی ہوں تسی آئے میں تہاڈے نال رہنا ہے۔ یہ جب ابھی آئے؟ ہاں ادھر لنڈن میں، اچھا، میں کہ ہوں میں تہاڈا پیچھا نہیں چھڑنا، میں نال رہنا ہے۔ نہیں کی پیچھا، تو دوڑی جانا ہے ہمیشہ، میں بھاگ جاتا ہوں۔ صحیح کہا۔ نہیں یہ انہوں نے مشرف صاحب والا تانا تو نہیں دیا؟ نہیں۔ میں اکثر آج کے جو وزیر اعظم ہیں، جب یہ چیف منسٹر تھے تو مختلف تقریب میں مجھے بھی موقع ملا، تو آپ اگلی صفوں میں بیٹھے ہوتے تھے، تو شہباز شریف صاحب تقریر کرتے ہوئے آپ کو کہتے تھے پی جے میر صاحب سن رہے ہیں نا آپ کے، اور پھر میرے خیال آپ کی گولف کا والا بھی دیتے تھے، یا کوئی آپ کے دوست کا والا، یا کرکٹ کا، اور آپ کے کسی دوست کے والے سے بھی وہ چھیڑتے تھے۔ اب مجھے نہیں یاد جنرل مشرف کا، مشرف کے والے آپ جنرل مشرف کو بتائیں ہاں کہ جنرل صاحب یہ نہ ان سوئنگر ہے نہ آؤٹ سوئنگر ہے، ہاں وہ اس طرح لگا ہوتا ہے۔ شہباز شریف جو ہے نا یہ شو مین ہے، اچھا، یہ شو مین از اے گڈ شو مین شپ۔ ہاں تو جب نواز شریف سے ملاقاتیں چل رہی تھیں اسی وقت شہباز شریف سے تعارف ہوا آپ کا، جب شروع میں؟ نہیں یہ تو ایمپریس روڈ پہ تھا، آئی تھنک 32 ایمپریس روڈ پہ، پی ٹی وی کے باہر۔ یہ پیور بزنس مین تھا؟ نہیں دوستی تھی یار، کوئی ایسا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، دوستی تھی آپس کی، دیٹس اٹ، اب میوچل انڈرسٹینڈنگ، دیٹس اٹ۔ اور پھر دونوں بھائیوں میں سے زیادہ دوستی کس کے ساتھ ہوئی؟ زیادہ تر میری دونوں کے ساتھ رہی، لیکن نواز کے ساتھ زیادہ تھی۔ میں تو اب جو تصاویر دیکھ رہا ہوں اب یہ بالکل میرے پیچھے بھی ہے، یہ بھی شہباز شریف ہیں، یعنی بٹن کھلے ہوئے ہیں، اور یہ کیا موقع ہوگا یا کیا مزاج ہے نا، یوتھ کی بات ہے۔ نہیں تو اس وقت یہ کیا تھے، یعنی یوتھ میں ہیپی گو لکی اینڈ ہی از آلویز بین اے جالی پرسن، ہنستا کھیلتا بندہ۔ اب تو بیچارے کو وہ وہ بلڈ کا پرابلم ہے، ہیلتھ کے پرابلمس ہیں، بٹ ہی از ناٹ اے بیڈ پرسن، از اے گڈ پرسن۔ اور لیکن آپ کو نواز ان سب میں، یعنی عمران خان بھی شہباز شریف بھی ہے، ان سب میں اخلاق کے اعتبار سے نواز شریف پسند ہے؟ نواز شریف ان سب سے آپ کہتے ہیں کہ جنرل مشرف، یار ساروں کا اپنا اپنا ایک اسٹائل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو نواز ہے نا وہ واقعی نواز ہے۔ اور جنرل پرویز مشرف صاحب کو جب وہ پارٹی بنا لی، وہ باہر چلے گئے، پھر ایک کہا گیا کہ ان کو بتایا گیا کہ آپ کی مقبولیت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، یوٹیوب پہ لوگ بہت زیادہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، لاکھوں لوگ آپ کے استقبال کے لیے آئیں گے، اور پھر وہ پاکستان آ گئے، لیکن جب پاکستان آئے تو آگے کچھ نہیں تھا، یہ کیا ہوا تھا؟
دیکھیں آپ ہمیشہ پریپیئر کرتے ہیں. ایک بندہ تھا ان کا, اس کو پیسے دیے, وہ پیسے کھا کے بھاگ گیا. کس لیے پیسے دیے گئے تھے؟ کہ لوگوں کو اویئرنیس بتائیں, پبلسٹی کریں, کیمپین کے لیے. کیمپین کریں, ٹھیک ہے. بتائیں جو سب لوگ کرتے ہیں کریں. نہیں, وہ پیسے کھا کے دوڑ اس نے کوئی کیمپین ہی نہیں کی. نہ, کوئی کیمپین نہیں کی. یہ کرنل الیاس کو پتا ہے کہ کس نے نہیں کی ہے. میں اس کا نام نہیں لینا چاہ رہا ابھی, لیکن اس کو پتا ہے, جو کہ ان کے سی ایس او تھے. اور ادھر سے وہ پھر یہ امید باندھ کے آئے کہ اب میں واپس جاؤں گا تو پاکستان کے عوام کی طرف سے استقبال ہوگا. جب وہ ادھر آئے تو منظر کیا تھا؟ وہ ریسیپشن نہیں ملی جو کہ ملنی چاہیے تھی, کیونکہ نیچے گراؤنڈ پہ کام نہیں ہوا تھا. کام ہی نہیں نہ ہوا تھا. یہاں پیمفلٹس ان کے لیے بنوا کے لوگوں نے بھیجے, وہ ایئرپورٹ پہ اس طرح ہی پڑے رہے, کسی نے ڈسٹریبیوٹ ہی نہیں کیے. کوئی 10,000 کے قریب پیمفلٹس تھے, وہ وہیں پڑے رہے. وہیں پڑے رہے. 10,000 ضائع ہو گئے. ضائع ہو گئے. آپ نے جنرل پرویز مشرف کو کبھی کہا کہ آپ نے نواز شریف کو نکال کے اچھا نہیں کیا؟ یار ایک دفعہ بھی انہوں نے مجھے بلایا پریزیڈنسی میں, تو آؤ پی جے یہ مجھے بتاؤ کہ نواز شریف اور شہباز شریف یہ اکیلے آئیں گے. میں کہا نہیں سر, یہ دونوں پیکج ہے, یہ دونوں کٹھے آئیں گے. دونوں کٹھے آئیں گے. راشد قریشی صاحب زندہ ہے, پوچھ لیں ان کو, پریزیڈنسی میں یہ بات ہوئی ہے. تو میں نے کہا یس, تو انہوں نے کہا یس سر, پی جے صحیح بات کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا ان سے بات کرو کہ مجھے 2 اسٹرانگ پارٹیز چاہیے, ایک اسٹرانگ پیپلز پارٹی اور ایک اسٹرانگ مسلم لیگ. ان کو بھی رکھیں ساتھ, پرویز الہی اور شجاعت صاحب, سب کو اکٹھا کریں, یہ کریں. اینڈ وہ تو اس قسم کا آدمی تھا. تو لیکن انہوں نے باقی پارٹیوں کے بارے میں کہا کہ وہ بلیک میلر پارٹی ہاں, ہیں. انہوں نے کہا یہ جو کہتے ہیں چھوٹی پارٹیز ہیں یہ بلیک میل کرتی ہیں, جو کہ صحیح کہتے ہیں, بالکل صحیح کہتے ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں. تو پھر یہ اسی کے بعد این آر او کی بنیاد بنی, یہی این آر او کی بنیاد بنی. یار این آر او کی کئی اور آپ کون تھے جنہوں نے انہیں کہا کہ این آر او, یا ان کے ذہن میں کہاں سے آئے؟ یار اتنی انویسٹیگیشنز ہوئی تھی, یہ جو پیسہ باہر گیا, کرپشن ہوئی, کہ آپ کے جو لوگ انویسٹیگیٹ کرنے والے تھے 5 اسٹار ہوٹل میں رہ رہے تھے جا کے. ان کے ایکسپینسز اتنے زیادہ پڑ گئے تھے کہ آپ اتنی ریکوری نہیں کرتے جتنے آپ خرچے کر گورنمنٹ آف پاکستان کے کرے. تو جنرل صاحب نے میں پوچھا تھا, میں آپ جو آپ سے سوال کریں, کہتے یار میں نے کہا حکومت کے اتنے پیسے جا رہے ہیں, ان کو ایک دفعہ ان کو این آر او کر دو, معاف کر دو, کم از کم حکومت کے پیسے تو نہیں اس طرح جائیں گے. کہتا رزلٹ بھی کوئی نہیں نکل رہا. دیٹ از وائی وہاں سے انہوں نے کہا کہ یار اس کو ختم کرو. اور پرویز الہی جب کہا کرتے تھے کہ میں 10 مرتبہ بھی ان کو ہم وردی میں منتخب کروائیں گے, اور اس کے بعد کا منظرنامہ کچھ مختلف تھا. طلال چودھری بھی کرتا تھا. طلال چودھری کیا کہتے تھے؟ کہ 10 دفعہ وردی میں رکھیں گے. یہی بیان ان کا بھی تھا. یہی بیان ہوتا. آپ نے نواز شریف کو پڑھا نہیں سوشل میڈیا پہ, دیکھا نہیں آپ نے؟ تو اس کے بعد جب یہ شیر رشید بہت بڑے ان کے آپ کیا لیں کہ کیا میں کہوں ان کے فین تھے یا سپورٹر کیا لیں, اس کے بعد جب مشرف صاحب وہاں پہ تھے دبئی میں, تو وہ کہتے تھے یار یہ فلاں بندے پہ مجھے بڑا دکھ ہے یار, یہ دیکھو اس پہ احسانات بھی ہیں, یا یہ تب یہ کہتا تھا. بندہ ہوتا ہے نا, بندہ کچھ لوگ دعوے کرتے ہیں, پھر بندہ بعد میں کہتا ہے ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں ان سے. تو کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کے بارے میں وہ اس طرح سے سوچتے تھے. جنرل صاحب جی ہاں, افسوس سے کہتے دیکھو یار اتنا ان کے لیے کیا, اور صحیح کہتے ہیں یار, آپ کسی کے لیے کچھ کرو اور پھر اگر آپ کو برے وقت کے اوپر کچھ چھوڑ کے چلا جائے, وہ انسان ہے. تو جناب مشرف کے دور میں وہ کون سے سیاسی لوگ ہیں جو بنے مشرف صاحب کی وجہ سے بنے؟ یار بے تحاشا بنے, بے تحاشا بنے, بے تحاشا لوگ بنے, اس میں کوئی شک ہی کوئی نہیں ہے. آپ کو مانے نہ مانے, یہ کون تھے یار؟ یہ انہی کے وقت کی کئی لوگ پیداوار ہیں. الطاف حسین سے انٹرویوز بھی کیے, ملاقاتیں بھی رہیں. کیسے شخص ہیں؟ یعنی پاکستان میں اب تو ان کے بارے میں تاثر ہے کہ یار ایک باہلا شخص ہے جو پتہ نہیں پی کے کچھ بھی کر دیتا ہے. یہ بھی کہانی ہے پی کے, اس کے اوپر بھی یہ لیبل لگایا پی کے. میں نے اس کو ہمیشہ ایک پیٹریوٹ دیکھا. انہوں نے 1-2 باتیں کہی ہیں جس میں میں ایگری نہیں کرتا ہوں,
پھر انہوں نے مجھے ایکسپلین بھی کیا جو کہ میں یہاں ایکسپلین نہیں کر سکتا ہوں. اس کی وجوہات بھی انہوں نے بتائی ہیں مجھے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے یا وہ جو کیا تھا بس وہ بھگتا انہوں نے؟ ان کو لیٹ ڈاؤن کیا گیا، بس اتنا میں کہوں گا، ختم ہوگی بات. اور ایم کیو ایم کے حوالے سے جو بھتہ خوری اور باقی باتیں، کیا یہ درست ہیں؟ یہ نیچے بڑا ہوا ہے، سب کچھ بالکل ہوا ہے، ہے، بالکل ہوا الطاف حسین کے نام پہ ہوا ہے، نام تو انہیں کا ہے. یوز ہوتا تھا. نواز شریف کے، عمران کے، جنرل مشرف کے، یہ جب اوپر ہوتے ہیں کہ نیچے کو جو ہیرا پھیری کرتے ہیں بتاتے ہیں ان کو، ان کے نام پہ بندے پہ کروڑ پتی بن جاتے ہیں. الطاف یہ سب استعمال کرتے ہیں لیڈرز کو. اس لیے میں کہتا ہوں ان لیڈرز کے، ان کے پاس ایک ایسے ایماندار لوگ ہونے چاہیے کہ کہیں بھی آپ غلط کا کوئی کام دیکھتا ہے نا، فٹ جا کے پرائم منسٹر کو بتائے یا جو بھی لیڈر اپنی پارٹی لیڈر کو بتائے. یہ بتاتے نہیں ہیں کیونکہ سب ملے ہوئے ہوتے ہیں. آپ نے دوست کے طور پہ یا صحافی کے طور پہ عمران خان، نواز شریف یا پرویز مشرف، ان کے دور حکمرانی میں ان پہ تنقید کی کبھی؟ یس، بالکل کیے. ٹی وی پہ؟ ہاں، ٹی وی پہ کیے. تو پھر اس کے بعد وہ کیا کرتے تھے؟ دیکھو، اگر میں نہیں کروں گا تو پھر میں ان کا دوست نہیں ہوں نا. ہاں، اگر میں ایویں تنقید اٹھ کے کرنا شروع کر دوں کہ نہ سیر ہے نہ پیر ہے، دیٹ از ناٹ رائٹ. آپ تنقید کرتے ہیں برائے تعمیر کہ کچھ فائدہ ملے نا، ملک کا کوئی فائدہ ہو. ملک کا فائدہ ہو. میرا کیا فائدہ ہونا ہے؟ ملک کا فائدہ ہونا چاہیے، عام آدمی کا فائدہ ہونا چاہیے. لیکن یہاں آج کل کا اینکر ہے کیا ہے؟ آپ مجھے سوال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ مجھے جواب نہیں دے رہے. آپ نے مجھے سوال، یہاں اینکر ہے، وہ سوال بھی کرے گا، جواب بھی دے گا، پھر پوچھے گا اچھا آپ بتائیں. اینکر خود پارٹیسپینٹ بن گیا ہے، جس طرح کہ انڈیا کے اینکرز ہیں. یہ اینکر کا کام ہے اتنا کرے تاکہ یہ جو کیمرے کے پیچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتا چلے کہ اس نے سوال کیا کیا ہے اور جواب آگے سے کیا ہے. جنرل پرویز مشرف سے کام نکلوانے والے صحافی بھی ہیں، تھے ایسے لوگ جنہوں نے بڑے کام نکلوائے ہیں ان سے؟ اگر آپ نام لیے بغیر بھی کوئی کام، کوئی واقعہ بتانا چاہیں تو ہم وہ جاننا چاہیں. کہ ٹو بی آنیسٹ آئی ڈونٹ نو. ٹو بی آنیسٹ آئی ڈونٹ نو. اور کوئی جس طرح سے آپ کو قربت میسر آئی شاید اس طرح کسی صحافی کو نہیں ملی اس وقت. پورے میں لوگ تو آنا چاہتے ہیں نا، آج بھی آنا چاہتے ہیں، کون نہیں آنا چاہتا حکمرانوں کے آس پاس؟ یار وہ ان کو کچھ چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے. آپ جائیں تصویریں باہر دیکھیں. میرے دادا اور میرے والد پاکستان موومنٹ میں رہے. آپ ان کی تصویریں دیکھ لیں، گاندھی کے ساتھ ہیں. آپ تصویریں دیکھ لیں، پہلے سیکرٹری جنرل تھے میرے دادا، جو کہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے آفٹر پارٹیشن پہلے. وہ جاوید اقبال، جسٹس جاوید اقبال بن گئے تھے بعد میں جسٹس، علامہ اقبال کے بیٹے جنرل اکبر، کئی اور لوگ. سردار ابراہیم پریزیڈنٹ ہوتے تھے. تو میری لیگیسی وہ ہیں. آپ کو کچھ نہیں چاہیے ان لوگوں سے؟ مجھے کچھ نہیں، مجھے کیا لینا. یعنی آج کہیں پہ ہوتا تو نہیں پچھتاوا کہ جی نواز شریف جب دے رہا تھا میں تب اس سے لے لیتا؟ کئی لوگوں نے لی ہیں. لیے. ٹھیک ہے، میں اس لیے کہتا ہوں نا، نواز شریف سے پوچھنا کہ تسی، مجھے پرویز کہتا ہے تسی جی پرویز میر نو کنال دی زمین دیتی سی، لیتی سی انہوں نے؟ نہیں، نو، نو وے. تھنگ از، آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر میں نے اس کے ٹی وی کے آگے ایک بات کرنی ہے، وہ میں خود ہی اندروں بےایمان ہے، تو میں یہاں کیا بات کروں گا؟ مجھے بتا دو آپ، کیا بات کروں گا میں؟ بینظیر سے کتنی ملاقاتیں رہیں؟ بہت زیادہ. اور یہ بات درست ہے کہ بینظیر صدر آصف زرداری کو اپنی پارٹی کے کاموں سے اور اپنے حکومتی کاموں سے دور رکھتی تھیں جان کے؟ اینڈ میں یس، اینڈ میں بالکل انہوں نے مجھے کیا اس کی وجہ تھی؟ وہ کہہ رہی تھی کہ بچوں کے پاس یہ رہیں، بچوں کا خیال کریں، کیونکہ ان کا بھی وہی حال تھا بے نظیر کا، بچوں کو اتنا ٹائم نہیں دیتے تھیں. تو آئی تھنک دیٹ وڈ بی پرابیبلی ون آف دا ریزنس کہ وہ یہ چاہتی تھی کہ آصف زرداری اپنے بچوں پہ زیادہ ٹائم لگائیں، ان کی پرورش پہ. دیکھو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے یہ دونوں سیاست میں رہ کے بچے کتنے بڑے ہو گئے.
So I think that would be one of the reasons. اور جب وہ ایگزائل میں تھیں تو وہ جو ملاقاتیں ہوتی تھیں یا جب وہ ادھر آئیں تو یہ لوگ بدلے، یعنی میں یہ جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ وقت کے حکمران اور پھر اقتدار سے باہر ہونا، رویہ بدلتا ہے ان لوگوں کا یا ایک جیسے ہی ہوتے ہیں؟ نہیں بدلتا ہے. اچھا، جب یہ حکمران ہوتے ہیں تب کیسے ہوتے ہیں، اور جب یہ نہیں ہوتے پاور میں پھر کیسے ہوتے ہیں؟ جب نہیں ہوتے ہیں نا تو آپ کو فون آتے ہیں، میرا انٹرویو کر لو، کیا کر رہے ہو، کیا حال چال ہے؟ ذرا کیا حال چال ہے، ذرا یہ کر لو. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. اور جب پاور میں آتے ہیں آپ فون کرتے ہیں، وہ فون بند ہوتے ہیں. یہ ہے آپ کی یعنی لیڈرشپ. ایکسیس ان تک نہیں ہو پاتی. نہیں ہوتی. ٹرائی کر لیں ابھی. اور عمران خان، نواز شریف، بے نظیر، الطاف حسین، ان لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو ایک جیسا ہی رہا ہے، اندر باہر ایک طرح کا ہی ہے، اقتدار سے باہر یا اقتدار کے اندر؟ میں نے عمران کو دیکھا اس طرح، جنرل مشرف کو دیکھا ہے، لیکن نواز شریف کے ارد گرد وہ ایک کوٹری بن جاتی ہے، پھر وہاں پہ رسائی کسی کی نہیں ہوتی. شہباز کے ابھی میں نے کتنے، میں آپ کو ٹی وی میں بھی کہتا ہوں، میں نے اتنے میسیجز چھوڑے پرائم منسٹر ہاؤس، ایک جواب نہیں آیا. میں نے ابھی، میں آپ کو لیٹر دکھا دیتا ہوں، میں نے پریزیڈنٹ ایوب کو اسکول میں لیٹر لکھا، مجھے 2 دن کے بعد ان کے ایم اے غفور تھے کوئی سیکٹری، اس کا جواب آ گیا مجھے. یعنی آپ اسٹوڈنٹ کے طور پہ صدر ایوب صاحب کو خط لکھ رہے تھے اور آپ کو جواب آ رہا تھا؟ آتا تھا. مجھے تصویر بھی بھیجی انہوں نے کہیں، آپ کو دکھا دیتا ہوں میں. تو دیکھو، ایک وقت ہوتا ہے، ایک ڈیکور ہوتا ہے پرائم منسٹر ہاؤس کا، ایک رسپیکٹ ہوتی تو ہے. آپ ان کو پیغام بھیج رہے ہیں لیکن جواب نہیں آ رہا، وہی آپ کے دوست، کوئی نہیں، آپ کے دیرینہ دوست، لیکن جواب نہیں. میں نے کہا نواز شریف کو کئی بار، میں کہ یار کنی باری میں میسج تان بھیجا، نہیں میں نے تو ملے کوئی نہیں. تو میں تو پھر سب سے پہلے میں یہ اپنے سیکٹری کو فائر کروں نا، جو میسج نہیں دیتا، جو میسج آگے نہیں دیتے. اور بائی دا وے اس پہ بھی میں کہوں گا کہ کئی ایسے نکمے قسم کے چمچے ہوتے ہیں جو کہ کئی میسیجز، یار کوئی غریب آدمی اگر کوئی پرائم منسٹر کو یا کوئی آدمی بھیج رہا ہے تو یار کسی وجہ سے بھیج رہا ہے، کوئی کام ہوگا، کوئی کام ہوگا تو بھیجے گا نا. پاکستان کے اگر حکمرانوں کی جو فہرست دیکھی جائے، آپ اگر ایوب سے اور اب تک دیکھ رہے ہیں، تو آپ کو اب دوستی کو ذرا اپنے سائڈ پہ رکھ کے بتانا ہے کہ کون سا بہتر حکمران تھا. یار یہ مشکل سوال ہے. ہر دور میں اچھے کام ہوتے ہیں، لیکن ہم اس کا جواب میں آپ کو بتاتا ہوں، بڑا سمپل ہے. آپ روڈ پہ جاتے ہیں نا تو ہماری جو عوام ہے، جو موٹر سائیکل چلاتی ہے یا گاڑیاں چلاتے ہیں، یہ موت کے کنویں میں چلانے والے ہیں، یہ روڈ پہ چلانے والے نہیں ہیں. تو آپ کو جیسے لوگ ہیں تو ویسے لیڈر ملیں گے. تو آپ کہتے ہیں کہ ایسے ہی ملتے آ رہے ہیں ہمیں. آپ دیکھتے نہیں ہیں سوشل میڈیا پہ وہ اس طرح آپ کا وہ ایم این اے ایم پی اے پھر رہا ہے جس طرح پتہ نہیں کوئی گینگسٹر ہے. آپ کو گراؤنڈ پہ رہنا چاہیے، سمپل، لوگوں کی خدمت کے لیے آئے ہو. آپ انگریز نہیں ہو، یہ آپ کے غلام نہیں ہیں. ان کے اللہ آپ کو سب کو لمبی زندگی دے، لیکن آپ کی گھڑی چل رہی ہے، آپ نے زیادہ دیر نہیں رہنا. تو اس سے پہلے اپنا نام کما جاؤ، اپنے بچوں کی عزت بنا کے چلے جاؤ، عوام کی خدمت کر لو. عمران خان ڈٹ گیا ہے آپ کے خیال میں، جو اس وقت سچویشن ہے اس کے اوپر میں بات؟ یہ ڈٹنے کی بات نہیں ہے. دیکھو جو بھی عمران کرے، اس نے، میں کتنا میرا اچھا دوست ہے، بھائی ہے میرا، اس کو قانون کے رستے پہ جانا ہے. اگر اس کو ریلیف چاہیے قانون دے گی. ٹھیک ہے، میں ایز اے اسٹیٹ بات کر رہا ہوں، ناٹ ایز این انڈیویجول. ہاں اس طرح اگر تم نے کرنا ہے تو پھر ساروں کو اس طرح ہی ہوگا. ہم نے اپنے اسٹیٹ کی ریٹ بھی تو رکھنی ہے نا یار. تو انڈیویجول کے طور پہ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ یہ مضبوط اعصاب کا مالک ہے، اسے جتنا یہ سخت وقت آیا ہے شاید یہ کسی پہ نہیں آیا، یا کیا دیکھتے ہیں آپ؟ کیونکہ اس کے اوپر سارے گینگ اپ ہو گئے نا، سب اس کے اوپر گینگ اپ ہو گئے. اور یہ کرپٹ نہیں ہے بائی دا وے، کرپٹ نہیں ہے. نو. تو آپ اور کرپشن کو لگا دیں، کوئی اس کو مورل کرپشن کر دے گا، کوئی یہ کرپشن کر دے گا. فائنینشیل کرپشن یہ نہیں ہے. آپ کا القادر ٹرسٹ، جی، یہ پیسہ عمران کی اس کے اندر ہے، یہ تو سپریم کورٹ کے پاس ہے. عمران خان کو آپ اس وقت سے جانتے ہیں
اور لیکن آپ بشرا بی بی والے ایرا کے بعد میں نہیں شاید جانتے یہ نہیں ان کے بعد نہیں. ان کے بعد نہیں، کیونکہ ان کے بعد تو آپ کی ایکسیس انہوں نے محدود کر دی. وہ اس خاتون نے پیچھے کر دی ہے. اور اگر مروانے والا ہے کوئی، میں پبلکلی کہتا ہوں، یہ بشرا جو ہے نا، جو بھی ہے یہ اس نے مروایا عمران خان کو. میں اوپنلی کہتا ہوں یہی برڈن ان پہ، یہ برڈن ہے عمران خان کے اوپر. عمران خان ایک بہت بڑا آدمی ہے، لیکن مروان، دیکھو اگسٹس لے لو، سیزر لے لو، مروان والا کون ہے؟ کلیوپیٹرا. تو بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کو ہٹ کون کر رہا ہے. عمران خان کو آفر ہو کہ آپ باہر چلے جائیں تو آپ جس عمران خان کو جانتے ہیں کیا وہ آفر لے گا؟ نو، وہ نہیں جائے گا. وہ یار اس کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ وہ 1 منٹ میں باہر چلا جائے گا. وہ 1 منٹ میں اگر اسے جانا ہی ہے، اگر وہ چاہے وہ نہیں جائے گا. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی اتنے بڑے کنیکشن ہیں، وہ جا سکتا ہے. وہ جا سکتا یار. وہ ادھر ملک چھوڑ کے ادھر آ گیا. وہ مجھے بتاؤ، ہر چیز لندن میں یا باہر کے ملکوں میں اس کے پاس ہے، وہ اٹھ کے ادھر آ گیا. کو آتا ہے اس طرح؟ کوئی نہیں آتا. وہ عوام کی خدمت کے لیے آیا. میں زیادہ حصہ تو چونکہ پولیٹیکل ہسٹری پہ آ گیا اور اس پہ بات ہوگی، بس میں اسے ختم کرنے سے پہلے یہ جو میچ فکسنگ ہے، کیونکہ آپ سے زیادہ تو اس بات کو، یہ کرکٹ کو اس طرح سے کوئی نہیں سمجھ پائے گا، اور آپ کے پاس دونوں فن ہیں، سیاسی بھی اور کرکٹ والا بھی. تو اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے پاکستان کی ہسٹری میں؟ یعنی کون لوگ ہیں جن کے دور میں یہ آغاز ہوتا ہے میچ فکسنگ؟ کہاں سے آئی یہ بیماری؟ خربوزے کو رنگ پکڑتا ہے. باہر ہو رہی تھی تو یہاں بھی جو اپرچونسٹ تھے انہوں نے بھی اس کا ایڈوانٹیج لیا. تو پہلے اوائل میں کن کھلاڑیوں کے نام آئے؟ بڑوں کے نام آئے تھے. ہینسی کرونیا سے لے کے آپ جس کا نام لے لو، بڑے آئے. اور اس کے اندر یہاں کے لڑکوں کے بڑے ٹاپ لڑکوں کے نام آئے ہیں. اور بدقسمتی سے آپ نے جسٹس، وہ کیا نام ہے، قیوم، آپ نے وہاں کی بھی رپورٹس دیکھ لیں. پھر اس کے بعد آپ نے یہاں، بلکہ ایک انویسٹیگیشن میں تو میں بھی تھا جب یہ سلمان بٹ اور وہ محمد عامر وغیرہ، عامر اور یہ کیا نام ہے اس کا، محمد آصف، ہاں جی، یہ تھے. تو کیا ہوا تھا اس وقت؟ کچھ نہیں، میں تھا پاکستان ایمبیسی میں، وہاں ایک فنکشن تھا، تو مجھے ہائی کمشنر واجد شمس الحسن جی، بس انہوں نے کہا آ جاؤ گاڑی میں. میں نیچے، آصف اقبال بھی تھے تو، لیکن وہ مجھے لے کے چلے گئے. ہم ریجنس پارک میریٹ پہ گئے تو میں نے کہا جی سب کو بلائیں ادھر نیچے. تو سب کو بلایا. مینیجر بھی تھے یاور سعید، وہ تفضل رضوی ان کے لیگل ایڈوائزر، اور بھی تھے، کوئی سیکیورٹی کا بھی تھا کوئی میجر. تو یہ آصف اور عامر تھے. تو سب جب بیٹھ کے، تو میں نے کہا بھائی تمہیں ہم سب ڈیفینڈ کر سکتے ہیں اگر تم اب سچ بولو. تم اس میں انوالو ہو؟ انہوں نے کہا نہیں. میں نے کہا پھر سے سوچو. آصف اور عامر دونوں کہہ رہے تھے کہ نہیں. تو یہ میرے پاس آیا، یہ شاہد افریدی. انہوں نے کہا پیچھے بھائی 1 سیکنڈ. تو دروازے کے پاس کہتا یہ ہے. تو میں نے کہا تم بولو میٹنگ میں. کہتا نہیں آپ ان کو گرل کریں. میں کہا بھائی مجھے اب دوبارہ بتاؤ. اس وقت سلمان کا کمرہ سرچ ہو رہا تھا. سلمان بٹ کا؟ جی. تو پولیس کر رہی تھی. تو میں نے کہا ابھی بھی ٹائم ہے. تو پھر واجد صاحب نے بھی کہا، یاور سعید صاحب نے بھی کہا، سب نے کہا. تو میں نے کہا جی پھر اگر یہ نہیں کہہ رہے نہیں ہیں تو امیجیٹلی یہ ہے کہ لڑکا کوئی باہر نہ جائے، کسی سے انٹریکشن نہ کرے، اور اپنے اپنے کمروں میں جائے. ہم باہر نکلے تو باہر وہ چیکو جہانگیر تھا، وہ ادھر کھڑا ہوا تھا. تو جو آدمی وہ فکسر تھا وہ باہر پھر رہا تھا میریٹ کے روڈ کے اوپر ریجنس پارک میں. یہ عامر ادھر تھا. تو میں نے کہا یہ اس کو تو منع کیا، تو کمرے میں جاؤ، کہ انٹریکشن نہیں کرنا. ہاں. میں کہا جی یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ وہ ہمارے میجر نے اس کو جھاڑا، سیکیورٹی نے، کہ گیٹ آؤٹ. اس نے کہا تو کون ہے بھائی؟ پبلک پراپرٹی، جو مرضی آئے. میں انگلینڈ میں کھڑا ہوں، انگلینڈ میں کھڑا ہوں، پاکستان تھوڑی. لو جی کھڑا رہا، وہاں بحث ہو گئی. وہ لانگ رینج کیمراز نے، اسکائی نے اس کو پکڑ لیا. وہ ہماری بھی تصویریں بیچ میں آ گئیں.
وہ ایویں کنٹروورسی ہوگی, یہ کیا ہوا, فلانا کیا ہوا. تو آپ اس وقت روکنے والوں میں تھے, یعنی وہ انٹریکشن روکنے نہیں والوں میں نہیں, وہ خود ہی گیا تھا میں جب. ٹھیک ہم پیچھے ہی تھے, ہم نہیں, اچھا ہم پکچر میں ویسے آ گئے اندر. تو اینی وے اس کو ختم کیا, چلے گئے. اگلے 2 دن ان کو میں نے بورڈ والوں کو کہا, میں کہ جی ایک میڈیا مینیجر ادھر ہونا چاہیے, دیر از نو ون ٹو ٹاک. ہم کر لیں گے. میں کر لو, پھر آپ دیکھ لو. میڈیا مینیجر ہوتا تو آپ کو کوئی ڈیفینڈ کرنے والا ہوتا. کوئی ادھر سے اسٹیٹمنٹ جا رہی ہے, ادھر سے جا رہی ہے, آپ کو ایک کوالیفائڈ میڈیا مینیجر چاہیے پاکستان ٹیم کے لیے. وہ بندے نے ان کو مینج کیسے کیا, یہ فکسنگ جو ہے؟ آپ کو پیسے کہا ہوگا کہ دبا کے پیسے, اتنے پیسے ہیں, ختم ہو گئی. تو ان کی نقل و حرکت تو محدود نہیں ہوتی جو پاکستان کے یار کھلاڑی اتنا بڑا نو بال اگر کوئی کرے, مجھے بتاؤ, یا تو ہونا اتنا نو بال ہو, اتنا نو بال ہو, خدا کے لیے. میرا مطلب آپ پاکستان کے لیے کھیل رہے ہو یار, پاکستان کے لیے کھیل کے یہ کرنا ہے. کوئی بھی ہو, آئی ڈونٹ کیئر. جس نے پاکستان کا یہ بلیزر پہن کے اور پاکستان اور کرکٹ کی بےایمانی کی ہے, میں اس کو کسی پوسٹ کے اوپر کبھی نہ رکھوں, کبھی نہ رکھوں. وہ کہاوت ہے, بد سے بدنام برا. کوئی ٹینٹڈ اور پینٹڈ بندہ, اور آپ اس کو ہم یہاں کرتے ہیں, اس کو بورڈ میں رکھ لیتے ہیں. یہ تو اگر کوئی میچ فکسنگ میں آ گیا, آپ نے کہا میں اگر میرے پاس میں ہو تو میں تو کبھی نہ رکھوں. میں نے کبھی میں تو بہت سے لوگوں کو دے رہا ہوں, وہ آپ کرکٹ کے تجزیہ کار ہیں. افسوس ہے نا. ہاؤ کین یو ہیو اے ڈس آنیسٹ مین سٹنگ دیر؟ ہاؤ کین یو ہیو؟ کیا کریڈیبلٹی ہے مجھے بتائیں آپ؟ کس مورالٹی سے وہ بات کرے گا؟ نہیں کرے گا. لوگ کیا کہیں گے؟ کہ وہ بڑے آسانی سے ہماری سکرینز پہ نظر آ رہے ہیں, وہ تبصرے پیش کر رہے ہیں, دیکھ لو, وہ تنقید کر رہے ہیں. دیویا پاکستان کے اندر کسی نئی جماعت کی, سیاسی جماعت کی کوئی گنجائش ہے؟ وہ یار یہاں تو اینٹ اٹھائیں تو ہر بندہ لیڈر بننے کی کرتا ہے. یہ اچھی بلی آپ کے پاس جماعت ہے, پی ایم ایل این ہے, پیپلز پارٹی ہے, اب یہ پی ٹی آئی ہے, بڑی پاپولر ہے. اس میں دیکھو نا, میں تو I'm sure آپ بھی کسی پارٹی کے نہیں ہیں, نہ میں کسی پارٹی کا ہوں, لیکن جو حقائق آپ کے سامنے ہیں وہ یہ ہیں. ہمیں کتنی پارٹیاں چاہیے مجھے بتا دیں آپ. لیکن یہ پارٹیاں آپ کو لگتا ہے صحیح کام کر رہی ہیں؟ کر رہی ہوتی تو آج بھوکے ننگے پھر رہے ہوتے پاکستان میں. مجھے بتا دیں, آج ہمارے پاس سٹیبلٹی ہوتی. ایک غریب آدمی جو کہ دیکھو, عمران نے ایک جو بڑا اچھا کام کیا تھا, وہ کیا تھا, ہیلتھ کارڈ. جی 10 لاکھ میں دیکھتا تھا, غریب سے غریب آدمی بھی جا کے نا علاج کروا لیتا تھا, اس کو کسی کے فون کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. کیوں بند کیا ہے؟ عوام کا ہے, دو. کیوں؟ کیونکہ عمران نے کیا. یہ پرویز الہی نے وزیر آباد میں کوئی کالج کھولا, جی, کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ, ٹھیک ہے, پھٹی کوئی اور لا گیا. اور پرویز الہی اپنے گھر تو نہیں لے کے گیا نا. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ میرا نام ہے میری پھٹی. اور یار جو مرضی لگا جائے پھٹی, دیکھو کہ عوام کا فائدہ کہاں ہو رہا ہے, قوم کا فائدہ. آپ وزیر اعظم شہباز شریف اور چیف منسٹر مریم نواز, ان کی کارکردگی سے مطمئن ہیں جو ایک سال میں جو بھی؟ مجھے ہوپ ہے مریم پہ. اچھا, یہ ایک فریش بلڈ ہے, اس کی اپنی سوچ ہے, یہ کر سکتی ہے اور انشاءاللہ کرے گی. لیکن اس کے پاس 2-3 وہ خواتین ہیں جو کہ امیجیٹلی ان کو بزنس کلاس کی ٹکٹس دیں اور ادھر ان کو بھیجیں. کیا کہتے ہیں, یہ کون سا سمندر ہے ہمارا؟ اچھا, مجھے لگا آپ کی ٹریننگ وغیرہ پہ بھیجنے لگے ہیں. ٹریننگ ہی, ان کو ٹریننگ نہیں چاہیے. ان کو آپ سمندر میں بھیجیں 1 وے ٹکٹ, اور یہ مریم کا سارا کام ٹھیک ہوگا. مریم خود میری نظر میں ایک ڈوئر ہے, اس کا جذبہ میں نے دیکھا ہے, وہ کر سکتی ہے. یہ نہیں ہے کہ نواز شریف کی بیٹی ہے تو یہ ہے وہ, نو, اس کے اندر اپنی صلاحیت ہے. کئی لڑکے ہیں, بچے ہیں جو کہ پولیٹیشنز کے نکلتے ہیں, نہیں کر سکتے. میں نے تو اس کو دیکھا ہے. مریم کین ڈو اٹ.
پرویز الہی کی باہر آنا اور پھر بعد میں خاموشی، یہ کہیں مینج ہوا کسی طرح سے؟ نہیں ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک میں تو جاتا رہتا ہوں ہر دوسرے تیسرے دن, بلکہ ابھی تک میری ملاقات نہیں ہوئی ہے. ہی از ناٹ ویل ایٹ آل. اور آپ اس وقت سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی عمل دخل زیادہ ہے پاکستان کے اندر سیاسی معاملات میں اور حکومتی معاملات میں؟ یہ کہا جا رہا ہے, یہ گورنمنٹ والے بھی کہہ رہے ہیں. یہ مناسب ہے یا غیر مناسب؟ اگر گورنمنٹ والے کہہ رہے ہیں تو پھر تو مناسب ہوگا. رانا ثناء اللہ کو دیکھا نہیں آپ نے؟ اگر گورنمنٹ والے چاہ رہے ہیں ان کا تو پھر آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے. اگر گورنمنٹ والے کہہ رہے ہیں, گورنمنٹ میں مسئلہ کوئی نہیں تو پھر ہم دیکھیں نا, گورنمنٹ کو مسئلہ بھی ہے کیونکہ ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. وہ اکارڈنگ ٹو دیم, رانا ثناء اللہ کا دیکھا نہیں, وہ محسن نقوی پہ ایک سوال ہوا. جی بالکل. انہوں نے کہا جی وہ تو پیٹرن تو پرائم منسٹر ہے. انہوں نے کہا جی آپ کو پتہ نہیں ہے پیٹرن پیچھے کردہ کون ہے؟ اسٹیبلشمنٹ نہیں نا, اس نے نام نہیں لیا لیکن کہاں اشارہ. سو اندر ہے ریزنٹمنٹ, لیکن یہ کھل کے کوئی نہیں بولتا. ان میں گٹ سے نہیں, کھل کے بولو یار. چیئرمین پی سی بی کسی کرکٹر کا ہونا زیادہ بہتر ہے یا جیسے آپ نجم سیٹھی تھے پھر آپ محسن نقوی ہیں, یہ والا تجربہ زیادہ بہتر ہے؟ آپ کی دانش میں کیا ہے بہتر؟ جو کرکٹر ہوتا ہے نا اس کو پتہ ہوتا ہے. اب میں ساری عمر ایگریکلچر میں رہا ہوں اور آپ مجھے پیٹرولیم کا منسٹر بنا دیں, مجھے کیا پتا ہوگا پیٹرولیم کا. ہمارا جو ایک ڈاؤن فال ہے کہ آپ جو سیکرٹریز لگاتے ہیں وہ کدے ٹریڈ کا ہوتا ہے, کدے ایگریکلچر کا ہوتا ہے, کبھی انڈسٹری کا ہوتا ہے, اس کو آپ شفل کر لیتے ہو. آپ ایکسپرٹ ہونا چاہیے اس فیلڈ. ایکسپرٹ ریلیونٹ یہ رکھو. جب تک آپ ایکسپرٹس, اور اس کو رہنے دو لمبا. ہم لمبا نہیں رہنے دیتے, ہم شفٹ کر دیتے ہیں اس لیے کہ کئی دفعہ اس بندے نے کام نہیں کیا ہے نا, انہوں کٹو جی, انہوں کتنے اور پا دو. یہ ہم کرتے ہیں, پولیس کے ساتھ بھی یہی کرتے ہیں. یہ جو ٹریننگ ہوئی تھی کاکول کی, اس پہ بعد میں بڑی تنقید ہوتی رہی. کہا جی کرکٹرز کو یہ اس طرح کی ٹریننگ مناسب نہیں ہوتی ان کے لیے. یہ بڑا غلط ہوا تھا. غلط ہوا تھا, بہت غلط ہوا تھا. انہوں نے کیا جا کے ان کی کشمیر میں لڑائی کرنی ہے؟ انہوں نے پہاڑ چڑھ رہے, دوڑ رہے ہیں. ان کی تو فٹنس ہی کچھ اور ہوتی ہے یار. سب سے پہلے تو آپ کا کارڈیو ویسکولر ہوتا ہے کرکٹ کے اندر. آپ اس کو تکڑا کریں, سانس لینے کو. اگر آپ نے ہائی آلٹیچیوڈ پہ لے کے جانا ہے, ان کو رننگ کرائیں, ایبٹ آباد کے اندر پبلک اسکول میں کرائیں, برن ہال میں کرائیں. اب ان کی دوڑیں لگوائیں تاکہ یہ ان کی بریدنگ ٹھیک ہو. آپ ان کو پہاڑیاں چڑھا رہے ہیں اٹا لے کے, یہ وہ خدا کے لیے یار کیا ہوا؟ وہ بیچارے انجر ہو گئے. آپ نے ان کے وہ مسل استعمال کروائے ہیں کہ بعد میں لڑکے ایسے انجر ہوئے ہیں وہ ٹھیک ہی نہیں ہوئے. آپ نے تو وہ مسل کروانے ہیں جو کہ کرکٹ کے اندر یوز ہوتے ہیں. اننیسیسری مسل آپ کرائیں گے, آپ کا ہیمسٹرنگ کو پول ہو جائے گا, آپ کے کاف مسل پول ہو جائیں گے. یہ پتہ نہیں کون ایڈوائس دیتا ہے ان کو. اور پاکستان کی جو موجودہ کرکٹ ٹیم ہے, آپ اس کو بھی ٹھیک سمجھتے ہیں یہ سلیکشن کو؟ یعنی کیا وجہ ہے؟ کیا ہمارے پاس لوگ اچھے نہیں ہیں, یہ کمبینیشن ٹھیک نہیں بن رہا, یا کیا ہو رہا ہے؟ ہماری پرفارمنس اتنی کیوں خراب جا رہی ہے؟ جو مینیجر ہوتا ہے نا, مینیجر کو ایک ایک چیز پتہ ہوتی ہے کہ میری دکان کے اندر اس شیلف پہ کیا پڑا ہے, اس شیلف پہ کیا پڑا ہے, اس شیلف پہ کیا پڑا ہے. تو جو آپ کا کوچ ہوتا ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا کیا پوٹینشیل ہے, اس کا کیا پوٹینشیل ہے ڈفرینٹ پلینگ کنڈیشنز کے اندر. اگر یہ یہاں کھیل رہا ہے, یہ پیٹ کمنس کے ساتھ کس طرح کھیلے گا, یہ اس کی بولنگ کس طرح کھیلے گا, میں اس کو یہاں گیج کروں گا اور اس کو پھر اس کی انالیسس لوں گا, یہ اس کے ساتھ کس طرح کھیلتا ہے, اس کے ساتھ کس طرح کھیلتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہم نہیں کرتے. ہم اب وہ سلمان علی آغا کو 6 ون ڈیز کھیلا ہے, وہ آپ نے پاکستان کا اس کا کپتان بنا دی. یار وہ لڑکا زیادہ دیر نہیں چل سکتا. واٹ از 6 ون ڈیز یار, اینڈ پاکستان's کیپٹن. لیڈرشپ کوالٹیز ہونی چاہیے. پی جے میر صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ جناب, آپ نے وقت دیا. تھینک یو.